इंशाल्लाह सीरत नबी का सेशन है आज हमारा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके हवाले से जितना भी अब तक हम पढ़ चुके हैं, आज मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे उनकी लाइफ के हवाले से और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए उसमें जो है वो उसवा हसना क्या रखा हुआ है। और आज अब सिर्फ उनकी लाइफ ही नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड लोग जो हैं उनके साथ अब जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छे रोल मॉडल हों या बुरे रोल मॉडल हों, उनको हम ज़रूर देखेंगे। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इस तरीके से प्लान कर रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं और वो लोग आकर आपकी ज़िंदगी में खैर या शर का बाइस बनते हैं। तो उसमें हमारा जो है उन लोगों के साथ उन लोगों को देखना, उनकी सोहबत को देखना, उनके असरात को देखना कितना ज़रूरी होता है। आपके सामने जो भी आयत लगी हुई थी सूरह दुहा की, जो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वल वललआखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। ये सवाल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है? सवाल से ही शुरू हो रहा है कि अलम यजिदका, क्या नहीं पाया आपने? आपको नज़र नहीं आया? यकीन करें ये जब आप सूरा पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ही जो है मुखातिब करके बात कर रहे हैं कि अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दल्लन फहदा। तुम भटके हुए थे, नेगेटिव हो रहे थे, मायूस हो रहे थे लोगों से, फहदा, तो यहाँ पे आके बैठ गए हो, अल्लाह की बात सुन रहे हो, अल्लाह से कनेक्ट हो गए हो, वरना तो सुसाइडल हो सकते थे, नशे में लग सकते थे, किसी का घर बर्बाद कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। फहदा, तो क्या हिदायत नहीं दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें? ववजदका आइलन फअगना, तो ऐसा तुम्हें जो है वो कुंबा नहीं दिया, ऐसी सोहबत नहीं दी, ऐसा मालदार नहीं किया कि फ़अग़ना, कि तुम जो हो वो फिर सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सोचने लग गए खुद से, अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब लग रहा है अपनी वर्थ महसूस हो रही है। तो आज का जो हमारा लेसन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उसको हम देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला मीनवाइल मैं आपके सामने हदीस शेयर करूँगी जो इसके हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखी थी। तो हम ये देखेंगे कि अ, जो अब रसूल वसल्लम की हमने ट्रेड्स देखी थी जिसमें देखा था कि वो बेहतरीन पार्टनर थे, ठीक है? बेहतरीन पार्टनर का मतलब है कि वो एक ऐसी खूबी रखते थे कि जो किसी भी इंसान के साथ उनका मामला पेश आता था, उसमें वो कॉन्शियस एफ़र्ट करते थे अपनी तरफ से खैर पहुँचाने की, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था ये कि मोड्स जो होते हैं, फ्लाइट मोड और फाइट मोड, फ़ॉन मोड, फ्रीज़ मोड, तो ये मोड्स जो होते हैं ये दूसरे इंसानों पे भी असरअंदाज़ हो रहे होते हैं, आपके पार्टनर्स पे असरअंदाज़ हो रहे होते हैं, आपके स्पाउस पे, आपके बच्चों पे, जिनके साथ आप सफ़र कर रहे हो, उनके साथ ये चीज़ें जो हैं ये अ, उनके लिए बहुत बुरा असर डाल रही होती हैं, बहुत अच्छा असर डाल रही होती हैं, तो अपने ऊपर गौर-व-फ़िक्र करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पे गौर-व-फ़िक्र किया करते थे। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया हुआ था। बुरे-बुरे से बुरे हालात में भी उनके पास ये लॉजिक नहीं थी, ये एक्सक्यूज़ नहीं था कि मैं जो हूँ ना बुरा इंसान हूँ, तो बस अब मेरे साथ तो इतने सारे मामलात हुए तो मुझे सारे जो है ना वो खून माफ़ हैं, मैं किसी के साथ भी बुरा कर लूँ क्योंकि मेरी तो अच्छी पेरेंटिंग नहीं हुई हुई है। पेरेंटिंग क्या नहीं हुई, मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं हैं, मेरा तो कोई ख़्याल क रखने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये कॉन्शियस एफ़र्ट होती है मेरी और आपकी कि हम बुरे से बुरे हालात में भी अपने आप को पॉज़िटिव रखें। बुरे से बुरे हालात में भी हम ये देखें कि मैं अपनी तरफ से किसको ख़ैर पहुँचा सकती हूँ। एक मोमिन सेंसिटिव इंसान होता है। आप लोगों के लिए जो है वो यूट्यूब पे एक वीडियो शेयर की गई है जो कि सीरा के हवाले से ही थी, जो कि आजकल के टॉपिक से बहुत रिलेटेड है। आजकल के जो करंट सिनेरियो है उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जब बताते हैं कि बुनियान मरसूस जो है वो क्या कैटेगरी होती है। हमने तो इसको मिशन का नाम ले दिया ना, हमें तो ये बड़ा आसान लगता है कि आर्मी के हवाले कर दो बुनियान मरसूस। अल्लाह सुब्हानहू व आप लोग जाके वीडियो देखिएगा, उस पे गौर व फ़िक्र कीजिएगा, अपने बच्चों के साथ इस बात को डिस्कस कीजिएगा क्योंकि ये बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे ना कि बुनियान मरसूस क्या है मम्मा? इसके हवाले से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बताते हैं। तो आपके सामने वहाँ पे ये बहुत पहले रिकॉर्ड हुई थी, ख़ास 4-5 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, जो कि इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो टॉपिक ले आए हैं तो हमने शेयर किया है। आपने गौर-व-फ़िक्र ये करना है कि ये सीरा से कैसे रिलेटेड है। सूरह सफ़ जो है वो सीरा से बेहतरीन मुताबिकत रखती है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तारीफ़ें तो अल्लाह की हैं, ठीक है ना? किसी की तारीफ़ नहीं होगी। जश्न मना रहे हो ना ये जब आर्मी को खराज तहसीन पेश पेश कर रहे हो, पाकिस्तान को नाम बुलंद कर रहे हो। वसब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही तो था जिसने अज़ीज़
قوت سے سب معاملے کیے ہیں. ہر چیز ایسی نظر آ رہی تھی کہ اب اندھیرا ہی ہوا، اب تو بم گرا ہی گرا، لیکن وہ اس کی پاور اس نے دکھائی ہے الحکیم، اور وائزلی یہ کام کیا ہے. کیسے عزت ملی سوچیں آپ. کیا ہمارے اوپر اس سے پہلے الزام لگ رہے تھے، اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے نا انڈین میڈیا کیسے جو اٹیک ہوا تھا ابھی کشمیر میں، اس کے حوالے سے کس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے ہمیں کیسے عزت واپس کی. یہ حکمت ہی تو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ خود ہی سے انہوں نے کچھ کریٹ کیا، فالس جو ہے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کریٹ کیا، پھر ہمارے اوپر الزام ڈالا، اور اس کے بعد وہ خود ہی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتے ہیں، جو کہ آپ نے جا کے ویڈیو کو غور سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، خود سے بھی اپنا استعمال کریں دماغ، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مومنین یہ سب کام کریں گے، آرمی کا کام نہیں ہے یہ، صرف بنیانم مرصوص آرمی کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، کیونکہ ہم آمنو کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں ہی کرو ہی نہ جو کرتے نہیں ہو. تو قول و فعل کا تضاد بالکل تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا. بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی پوسٹ مت ڈالو، جتنا کر سکتے ہو جس بات پہ یقین ہے وہی کام کرو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے یہ، چھوٹی بات نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تم کر نہیں رہے ہو. تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کر کچھ نہیں رہے ہوتے ہیں. تو اپنے لیے وہی اسٹریٹجیز بناؤ، وہی کام بناؤ جو کر سکو، پریکٹیکلی پاسبل ہوں، ہیومنلی پاسبل ہوں، جو تمہارے سمجھ آ گئی ہوں چیزیں، بس اتنی پلاننگ کرو، بڑی بڑی پلاننگز نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، حالانکہ اس سے پہلے مومنوں کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، تو مومن ہی یقاتلون کریں گے فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں. ہم تو ماں باپ اور بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے قتل غارت کر رہے ہوتے ہیں، جائیداد کے لیے قتل غارت کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ ملک کے لیے کرنا ہے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، نہ بچوں کے لیے انصاف لینا ہے، بلکہ کیا کس کے لیے انصاف لینا ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، یونٹی میں آ جانا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، صف بنا کے یونٹی کے ساتھ. کأنہم بنیان مرصوص، تو بنیان مرصوص جو ہے نا وہ آپ نے اور میں نے بننا ہے. ہم سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، یہ ان سے ڈیمانڈ نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے مشن کا نام رکھ دیا ہے. میرا اور آپ کا ڈیلی بیسس کا کام ہے. میرے اور آپ کے بچے ٹرینڈ ہونے چاہیے اس حوالے سے کہ یونٹی ہے امت میں، یونٹی ہے ہماری امت میں. ابھی تو ہم جو گالیاں انڈیا کو دے رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جگہوں پہ بھی ہم جو اتنا برا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی گھروں میں محلوں میں دشمن بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری جس طریقے سے سیرہ پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں نا، یہ پوری سورہ ایکچولی سیرہ کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آگے سورہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے اذیت پہنچاتے ہو؟ رسول اپنی قوم سے اذیت لے رہا ہے. آپ سوچیں، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہی پہنچا رہے ہیں نا، ان کی باتیں نہ مان کے، ان کی اسٹریٹجیز کو فالو نہ کر کے کیا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ بتانے کے لیے کہ ان کی قوم نے، بنی اسرائیل تمہارے لیے، یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہے، ہندو جو ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھو، یہ کیا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اسٹریٹجیز دے کے چلا گیا ہوں، پھر بھی وہ حرکتیں نہیں کر رہے ہو، وہ کام نہیں کر رہے ہو جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوری جو ہمیں آتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا ہے، جو کہ سب سے بہترین جو ہے وہ ذکر ہے، وہ کیا ہے، یعنی کہ بہترین مشن ہے، وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرک جو لوگ جو ہیں وہ کراہیت کریں گے، پسند نہیں کریں گے کہ تمہارا دین غالب آ جائے. تو دین تو غالب ہمارا کیا آئے گا، ہم خود غلبے میں ہیں، اور ہم غلبے میں فائنینشلی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم قرضہ لے لیں، اسلام ہمیں بالکل اجازت دیتا ہے قرضہ لینے کے لیے، ادھار لینے کے لیے. لیکن دین پہ کیسے ہم مغلوب ہو سکتے ہیں؟ کسی کے دین، کوئی دین ہم پہ کیسے غالب آ سکتا ہے، اتنا بہترین جس کا دین ہو. تو اپنے دین کی طرف واپس جانا ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھنا ہے کہ کیسے غلبہ لیا دین میں، کون سے اخلاق اپنائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کر دیں اور اخلاق ہمارے ایسے برے ہوں کہ نہ انصار اور نہ مہاجر کسی سے ہم ریلیٹ ہی نہ کر سکیں. مشرکین مکہ بھی ہم سے بہت بہتر آپ کو نظر آئیں گے کچھ معاملات میں. حضرت خدیجہ جو ہیں، جب وہ ایمان لائی ہیں نبوت کے بعد، اس سے پہلے تو وہ عیسائی مذہب سے، یعنی کہ حنفاء میں سے تھیں، تو کریکٹر تو ان کا تب بھی اچھا تھا. ہم اسلام لا کے پتہ نہیں کون سے کریکٹر میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے جو اخلاق ہیں، ہمارے اپنے جو معاملات ہیں، وہ اتنے ورس جو ہیں سچویشن میں کیوں چلے گئے ہیں، کیوں اس قدر ہم نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ
کمزور کر لیا ہے، تو وہ ہم سیرہ سے لیں گے۔ سیرہ ہمیں بہترین اخلاق سکھاتا ہے۔ قرآن میں آپ کو پہلے بھی ویسے میں بتایا تھا کہ 48% جو ہے صرف اخلاق کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ معاملات عبادات ہیں اور باقی معاملات ہیں، لیکن موسٹ آف قرآن جو ہے جو جس قرآن میں جو بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن کے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ اخلاق لے کر آتے ہیں۔ اخلاق ہمارا بہت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ یہاں سے اصول لیں گے آج کی سیرہ کلاس سے، جو کہ ہم ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے اگر پی پی ٹی ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹنر تھے بہترین اور تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ تھا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی نہ کبھی اس کو دوبارہ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو تھی اس میں ایک شیپرڈ تھے اور اس کے علاوہ پھر وہ تجارت کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ تجارت کرتے تھے تو ہوا یہ کہ ایک بہت یعنی کہ بالکل بگنر لیول پہ تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی فریشر ہے یا ابھی اس نے انٹرنشپ کر رہا ہے، بالکل اسی لیول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، اور ایک دو انہوں نے بھی جو ہے وہ وفد کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، ٹریڈنگ کی تھی۔ تو ابھی سمجھے ایک دو ایکسپیرینسز ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خدیجہ جو ہیں وہ اپنا مال تجارت کا اس سال بھیج رہی ہیں۔ ہم؟ اچھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کون تھیں اور کیا معاملہ کرتی تھیں۔ تو ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کیوں نہ تم ان کا مال لے کے جاؤ، تم جو ہو ان کی یہ جو بزنس ڈیل ہے تم کرو یہ۔ ہم؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ موٹیویشن جو ہے کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو کیسے دے سکتا ہے نا، اور کس طریقے سے اس کو بڑے خواب دکھا سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ موٹیویٹ کرنا کہ تم یہ کام کرو۔ یہ ابو طالب جو تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بہترین رول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنے میں اور ان کو ان کی سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ بتانے میں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ کس بیس پہ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، انٹیلیجنٹ تھے، معاملہ فہم تھے، حکمت سے کام کرتے تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا اگر میں اپنے ابو کو یا اپنی امی کو بتاؤں کہ میں کوئی کام کرنے لگی ہوں، تو آج کل کا زمانہ ایسا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اتنی بڑی ڈیل نہیں کرو اتنی بڑی وہ نہ کرو، تم سے نہیں ہینڈل ہوگا، تم سے نہیں ہوگا، تم جو ہو نا وہ مینیج نہیں کر پاؤ گے۔ تو بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کی سیلف ورتھ بڑھانے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ابھی جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، ابھی ان کا بگ اسٹارٹ ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایپل یا سیمسنگ یا کسی ایسی مائکروسافٹ کمپنی سے کام کرنا شروع کر دیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو انکریج ضرور کیا کریں، کبھی بھی ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا کریں، کبھی بھی ان کو یہ نہ کہا کریں کہ نہیں تم بڑے، تمہیں جو ہے بڑی بڑی باتیں سوچنی ہیں، تمہیں جو ہے بہت بڑی بڑی جو ہے نا ڈیل سوچنی ہے کہ ہم آن لائن یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ یہ کر لیتے ہیں، تم سے کہاں ہوگا، تم تو یہ ہمارے پیسے بھی برباد کرو گے، اپنا ٹائم بھی ضائع کرو گے۔ ہاں، تو ابو طالب نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ وہ شائع ہو رہے تھے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور ابو طالب نے کہا کہ تم کمیشن لینا ان سے، جو بھی ڈیل ہوگی تو تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں ایکسپیرینس بھی ہوگا، پیسے بھی ملیں گے، اور یہ کہ خدیجہ کا جو مال ہے وہ جاتا بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی جو وفد ہوتا ہے نا ان کا، وہ ہوتا بھی کافی، یعنی کہ ماشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بزنس وومن ہے اور اچھی خاصی ویل آف تھی، تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا شائع ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں کہا میں، اور میں کیسے کروں گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں خود سے انیشیٹ کیسے کروں، ہے نا؟ تو یہ ایک شرم و حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں سے اس طریقے سے جو ہے نا وہ بولڈلی معاملہ نہیں کرتے تھے، اور پھر ابو طالب جو ہے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خدیجہ تک بات پہنچا دی، حضرت خدیجہ تک، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ڈیل کر لی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے جو واقعہ آتا ہے وہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ سن کر، شہرہ کا مطلب ہے فیم سن کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ فیم ہو گئے تھے۔ کیا فیم ہوئے تھے؟ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آپ بہترین ساجی تھے، آپ حجت بحث کرتے نہیں تھے اور جھگڑا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور امین تھے اور صادق تھے، یہ شہرہ تھا، آپ کا فیم تھا۔ آپ کے فیم کی وجہ سے لوگ آپ کو جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے بزنس ٹرمز ہو، رشتوں کے معاملات ہوں، آپ کو کسی نے کہنا ہو کہ چلو آج ہم جو ہے نا ناردرن ایریاز گھومنے جاتے ہیں ہم دنیا میں کہیں گھومنے جاتے ہیں، چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، یہ آپ کے فیم کی وجہ سے لوگ آپ کو آفر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھا کریں آپ کو کس وجہ سے آفر کی جا رہی ہے، کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ذرا مجھے کسی سے بدلہ لینا، چلو میرے ساتھ ذرا تم اچھے سے لڑتی ہو، تم ذرا اچھے سے دماغ ٹھیک کر لیتی ہو ان لوگوں کو، تم ذرا، تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ آپ کا جو فیم ہے نا وہ کس چیز سے، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ آئے نا آپ کا یہی شہرہ سن کر، آپ جس چیز سے مشہور ہوئے تھے، تو کیا ہوا، حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔
وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی، نوبل وومن تھیں، بزنس وومن تھیں، اور سب سے زیادہ شرف میں بھی اور مال میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس مال ہو بھی اور عزت بھی ہو، وہ انفلوئنس بھی کرتا ہو لوگوں پہ، تب بھی وہ کیا ہو سکتا ہے کہ معزز ہو سکتا ہے، اور وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے، ہاں جی بالکل اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خاتون معزز ہو سکتی ہے، گریس رکھ سکتی ہیں، ان کی اپنی گریس ہو سکتی ہے ان عورتوں کی۔ ضروری نہیں ہے کہ مالدار عورت کو ہم یہی سمجھیں کہ بس اس کے پاس کو تو کوئی بس دکھاوا ہی آ گیا، ویسے آ ہی گیا ظاہر ہے، جس کے پاس مال آ جائے وہ عورت معزز ہونا تو پسند ہی نہیں کرتی ہے، وہ دکھاوے کی طرف آ جاتی ہے، خود ہی اپنے لیول سے نیچے گرتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ میں ہمارے لیے حضرت خدیجہ بہترین رول ماڈل ہیں۔ تو ان کا کیا لائف سٹائل تھا ایکچولی، تو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی، یعنی کہ آفر کی رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کہا کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی اجرت دیں گی، ڈبل دا پرائس وہ پے کریں گی، کمیشن دیں گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا بالکل شروع تھا، اور ظاہر ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ابھی نیا نیا کریئر بنا رہا ہے تو ابھی اس کی فائنینشیل کیپیسٹی اس کی اتنی نہیں ہے، تو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کر دینا۔ دوسرا یہ کہ موٹیویٹ کرنا، کہ آپ کسی کو آپ چاہ رہے ہوں کہ اچھا کام کرو، تو تھریٹ کرنے کی بجائے کہ تم اچھا کام کرنا پولیس میں پکڑا دیں گے، ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور میں تمہیں بدنام کر دیں گے، ہم تمہیں، اور ہم تمہیں وائرل کر دیں گے، تم نے دھوکہ دیا، بجائے ایسے کہ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو موٹیویٹ کریں، انسینٹیو دیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا ایک غلام تھا حضرت خدیجہ کا، اس کے ساتھ وہاں پہ ٹریول کیا ملک شام، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی ہی نہ ہوئی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ شروع سے دیکھ لیں، جہاں جا رہے ہیں برکتیں، ہے نا؟ ڈبل دا پروفٹ اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہے۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ پروفٹ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم کننگ ہوں گے، تیز ہوں گے، ہم لوگوں کو چیٹ پھاڑ کے نہ کھا جائیں، جب تک ہم جو ہے نا دھوکہ نہ دے دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزنس ڈیل میں صادق امین ہونا، آنیسٹ ہونا جو ہے وہ برکت دے سکتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ ام ایمن کے ساتھ جو معاملہ ہوا، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہاں پہ ہم نے تھرو آؤٹ یہ دیکھا، ابو طالب کے گھر میں بھی جب رہے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی وہ گئے تو وہاں پہ برکتیں ہی لے کر گئے۔ انسان کا اچھا اخلاق، اس کی آنیسٹی، اس کے لیے برکت، اس کی جہاں وہ جاتا ہے اس کے لیے برکتیں لے کر آتی ہے۔ اور یہ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس کچھ لوگ بہت نیک شریف ہوتے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بہت قناعت پسند ہوتے ہیں، وہ چاہ کے بھی بدلہ نہیں لے پا رہے ہوتے، وہ چاہ کے بھی جو ہے نا لوگوں کا نقصان نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان کی الگ ہی برکتیں اور خیر ہوتی ہے، اور ان کی برکتوں اور خیر کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہوتے، وہ تو خود ایک ویک پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے بھی تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ اور چنے ہوئے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی۔ تو میسرہ نے کیا نوٹ کیا؟ اچھا، اس کے بعد ہے کہ پھر وہ مکہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کر کے، اور امانت جو تھی ام، ادا فرما دی۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا ہم نے دیکھی، قدرتی طور پہ حیا تھی۔ کیسے حیا تھی؟ کہ جب حضرت ابو طالب نے ان کو بولا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل بنا لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حیا دار تھے نا، تو ان کو مناسب نہیں لگا۔ ایک تو یہ کہ وہ خاتون ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ایک بہت بڑی بزنس وومن ہے، اور ان کے تو آلریڈی اتنے ڈیلیگیشنز جاتے رہتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ کنسائنمنٹس جاری ہوتی ہیں، اتنی بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ کیسے کام کروں؟ تو حیا جو ہے وہ ایک مرد کی جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے، جو ہم حضرت یوسف کا جب ہم پڑھیں گے تب بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی بہت حیا دار تھے۔ حیا دار انسان جو ہوتا ہے نا، وہ عورتوں کے لیے خاص ایک اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے، عورتیں اپیل کرتی ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زلیخا جو تھی، جو بھی اس وقت ہمارے سامنے وہ ان کا ایک معاملہ ایونٹ آتا ہے، وہ جو ایک خاص معاملہ ہوا تھا، وہ ان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی حیا کی وجہ سے بھی جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ لڑکا نا ذرا کول ہو، ہم نے شاہ رخ خان سلمان خان کی فلمیں دیکھی، یہ سمجھ لیا کہ غنڈہ ہو، ذرا ایسا ہو کہ جو جا کے نا بس لڑکیوں کو اپنا زور چلائے، اور کوئی بے حیائی کا معاملہ کرے، اور کوئی لو لیٹرز لکھے، اور کوئی ایسی حرکتیں کرے، کوئی رومانٹک چیزیں لے کر آئے، کوئی کارڈز دے، کچھ ایسی چیزیں کرے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں اچھا لگے گا۔ بچیاں بھی یہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے وہ ایسے ہی انسپائر ہو رہی ہیں، ایسے ہی آئیڈیل بنا رہی ہیں۔ کیسے؟ کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ
اوچھی حرکتیں کرے، گری ہوئی حرکتیں کرے، بدماش ہو، ذرا محلے کا ایسا لڑکا ہو کہ جو ذرا لڑکیوں میں کول بن کے پھرتا ہو، جو شیڈز لگا کے اور جیکٹس پہن کے اور پینٹس پہن کے اور اچھی ڈریسنگ کر کے محلے میں پھر رہا ہو، تو لڑکیاں اس سے انسپائر ہو رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری انیٹ یعنی کہ ہمارے اندر جو فطرت ہے، عورتوں کی جو فطرت ہے، ان کو وہ لوگ زیادہ پسند آتے ہیں جو حیادار ہوتے ہیں۔ اچھا، حیادار ہونے میں اور کمزور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ مرد کمزور ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر کریج نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کسی چیز کے لیے انیشیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس میں بہت فرق ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ حیا، تو ہم نے مردوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو یہ سمجھا ہوا ہے نا کہ بس وہ کسی معاملے میں بولے نا، بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا آپ کسی معاملے میں نہ بولو، آپ کسی معاملے میں نہ پڑھو، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ حیا ہے۔ یہ حیا نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ حیا یہ ہوتی ہے کہ ایک لڑکا جو ہے اس کے اندر سب پاور، کریج، بریوری سب کچھ ہو، اسٹرانگ لڑکا ہو، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حیا کا معاملہ کرے۔ وہ مال میں جاتے ہوئے، گلیوں محلوں میں جاتے ہوئے جو ہے پتہ اس کے بارے میں کہ یہ لڑکا جو ہے بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرے گا، لیکن جب عورتیں آئیں گی یا عورتوں کا معاملہ ہوگا یا خاص طور پہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوگی کہ جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وہ ہٹ جائے گا یا وہ خود گالم گلوچ نہیں کرے گا، وہ حیا کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ جو، اگر آپ خود بھی دیکھیں، آپ کے شوہر یا آپ کے بھائی ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں، آپ کو ان کی کیا چیز انسپائر کرتی ہے؟ وہ جب گالی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، یا وہ جب چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، یا وہ عورتوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، یا عورتوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں مالوں میں جا کے آپ کو تب اچھے لگ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ہم یہ کیوں نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں بچپن سے چیزیں کہ بیٹا آپ نے اب کہیں بھی آپ ہو، آپ کوشش کرو کہ آپ عورتوں سے کو ذرا سا ان کی، بلکہ عورتوں کے بارے میں عظمت بٹھائیں کہ عورتوں کی آپ نے عزت کرنی ہے، صرف اپنی ماں بہن کی نہیں کرنی ہے، آپ نے سب کی عزت کرنی ہے۔ تو حیا جو ہوتی ہے انسان کا بہترین وصف ہے، اور مردوں کے لیے تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ اسوہ میں آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں آ جاتی ہے، حضرت یوسف کی اسوہ میں آ جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اسوہ میں آ جاتی ہے، سارے انبیاؤں کی اسوہ میں ہمیں حیا ملتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب آج کل تو ایسی ایسی ریلز آ رہی ہوتی ہیں، لٹرلی سم ٹائمز اٹس ویری اپسیٹنگ کہ دیکھنا کہ مرد عورتوں کے گریبان پکڑ رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور نکل کے عورتوں کو مار رہے ہیں، اور پورا پورا موب جو ہے وہ لگا ہوا ہے مردوں کا اور عورتوں کے ساتھ جو ہے نا مس ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو اگر سیرہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایسا نہیں ہے عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، خود کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اسے پکڑوا دیتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو ہم کوئی مارجن دے دیں کہ نہیں نہیں عورتیں ہیں تو ان کو 100 خون معاف ہیں، یا یہ جو بھی کرتی پھریں، یہ مردوں کو بھی جس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتی پھریں اور جس طریقے سے جو ہے نا وہ مس یوز کرتی پھریں، شوہروں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتی پھریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ قصاص کیسے کرنا ہے، انصاف کیسے لینا ہے، عورتوں مردوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لیکن حیا تو رہے گی نا مردوں میں، کہ حیا ختم ہی ہو جائے گی تو ختم کیسے کی ہے؟ یہ بل بورڈز جو آپ کے سامنے، آپ سڑک پہ گزر رہے ہوتے ہیں، عورتیں کھڑی ہوئی ٹوتھ پیسٹ بیچ رہی ہیں، موبلنک اور یو فون میں اور زونگ میں، بس عورتیں ہی ہیں جو کھڑی ہوئی آپ کو کارڈ بیچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سم بیچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو بل بورڈز میں نا وہ عورتوں کی حیا ختم کر دی، پھر ٹی وی میں حیا ختم کر دی، نیوز چینل میں حیا ختم کر دی، ٹاک شوز میں حیا ختم کر دی، اور اب تو جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کس کس حلیے میں وہ پھر رہی ہوتی ہیں، تو کون ہے، کون عزت دے گا؟ کون سا مرد جو ہے وہ حیادار بنے گا ان عورتوں کو دیکھتے ہوئے؟ اور ہم نے خود جو ہے وہ ان عورتوں سے انسپائر، ہم گھر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان سیلیبریٹیز کو اپنے گھر میں، اپنے بیٹوں کے سامنے، کہ ہمیں تو یہ ایکٹریس بڑی پسند ہے، یہ تو نمبر 1 ایکٹریس ہے، اور یہ تو ویسی، اور وہ ایکٹریس کو جب وہ بچے دیکھتے ہیں، اچھا امی کو یہ پسند ہے، بہن کو یہ پسند ہے، بیوی کو یہ پسند ہے، تو اور جب کپڑے بھی لینے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ عورتیں جب کر رہی ہوتی ہیں پبلسٹی کپڑوں کی، تو کیا عزت وہ کریں گے؟ تو ہم نے خود ہی کباڑا کیا ہوا ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ جو تھیں امہات المومنین میں سے سب سے پہلی جو تھیں وہ مومن تھی، امہات المومنین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاہرہ کہا جاتا ہے۔ طاہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، لقب لگتا تھا، لقب مل جاتا تھا عرب میں، یہ کلچر تھا، جیسے ابھی ہم لگا دیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ نام کسی کے آگے لگا دیتے ہیں، اس کی کسی کوالٹی کی وجہ سے لگا دیتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے کسی کی کوالٹی کی وجہ سے یا کسی کی ٹریٹ کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے، خاص طور پہ وہاں پہ جس کا پہلا بیٹا ہوتا تھا، پہلی جو بھی اولاد ہوتی تھی نا، اس کے نام سے کنیت بن جاتی تھی کسی بھی شخص کی، تو حضرت خدیجہ جو تھیں ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاک، صاف، پیور، طاہر، طہارت سے نکلا ہے نا، یعنی کہ طہارت اسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی عورت جو کہ بزنس وومن ہے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 2 دفعہ کی بیوہ ہیں، بچے بھی ہیں، اور مکہ میں رہ رہی ہیں، والد بھی نہیں ہیں، شوہر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو طہارت کا خطاب مل گیا ہے۔ کتنا بڑے آنر کی بات ہے! کیسے گریس رکھی ہوگی انہوں نے اپنی، کیا معاملات کیے ہوں گے انہوں نے!
اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ اسلام سے قبل کا زمانہ ہے، جب لوگ کیا کرتے تھے فارغ وقت میں نا، گپ شپ کے علاوہ، کچھ بیکار مشاغل کے علاوہ ان کے پاس کوئی تعمیری کام تو ہوتا نہیں تھا، تو شام کے جب سائے ڈھلتے تھے تو سارے نوجوان اکٹھے ہو جاتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی مکہ میں حرم میں جا کے بیٹھ گیا اس زمانے میں، جب جو وہ تھا، اور پھر جو ہے وہ کچھ جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ سردار ران قریش بھی تھے، وہ بھی جا کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے تھے مکہ میں اور باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ کچھ عقل مند معزز لوگ بھی ایسے تھے جو ان بیکار چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، گوسپس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ ان میں خویلد جو تھے، خویلد کا گھر مکہ میں ایک بہت زیادہ پرومیننٹ گھر تھا، اور وہ خود بھی بہت معزز قسم کے انسان تھے، بہت عقل مند تھے، بہت سمجھدار تھے اور ان کا جو گھر تھا نا مکہ میں، وہ ایک پوش ایریا میں تھا جہاں تمام امیر تاجر جو ہیں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں نا بڑے بڑے غلے کے گودام تھے، اس میں غلہ بھرا رہتا تھا، جیسے ویئر ہاؤس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سمجھو ان کے گھر میں ایسے ہی ویئر ہاؤس انہوں نے بنایا ہوا تھا جہاں پہ ان کے پاس غلہ بھرا رہتا تھا۔ تو مکی دور میں کسی کے گھر میں اگر غلے کی بہتات ہوتی تھی نا، تو یہ اس کی امارت یا اس کا ویل آف ہونا اس کا سائن ہوتا تھا کہ یہ بہت ہی ویل آف ہے۔ جیسے آپ کے آگے گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں اور ڈیفینس میں گھر ہو بحریہ ٹاؤن میں، تو آپ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھئی یہاں اس لوکیشن میں رہ رہا ہے، اس کی جو ہے نا ڈی ایچ اے کا ریزیڈنٹ ہے، بحریہ ٹاؤن کا ریزیڈنٹ ہے، 3-4 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، تو یہ امیر ہے۔ بالکل خویلد جو تھے وہ اسی طریقے سے ان کے گھر میں غلہ بھرا رہتا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک بہت بڑے تجارت کا معاملہ رکھتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت سارے امپلائیز تھے، جن میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم تو تھے ہی تھے، یعنی کہ حنفاء تھے، لیکن ان میں سے کچھ جو تھے وہ نان مسلمس بھی تھے، ٹھیک ہے؟ کچھ بلیورز بھی تھے اور کچھ کرسچن ٹائپ کے لوگ بھی تھے اور کچھ نان بلیورز بھی تھے۔ اچھا، اس میں یہ کہ لونڈیاں بھی تھیں اور غلام بھی تھے، مرد عورت دونوں میں سے تھے۔ تو بہت ہی سسٹمیٹک ان کا ایک انداز تھا چلانے کا، بہت بڑا کاروبار چلانے والے وہ شخصیت تھے، اور دنیاوی دولت کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ اور وزڈم کے لیے بھی وہ بہت ان کی رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ شام جب ہوتی تھی تو مکہ کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ جو ہیں وہ خویلد کے گھر جمع ہو جاتے تھے۔ ان کے گھر میں مکی ریاست سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہوتے تھے، میٹرز ہوتے تھے، ان کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، اور پھر آخر میں خویلد جو بات کہتے ان کی بات کو سب ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ تو بہت ہی عقلمند انسان تھے، اور اولاد بھی تھی، گھر بھی تھا، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، لیکن ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن خویلد کو ایک ایسی نعمت دی جو تمام عمر کے لیے ان کے لیے بہت بڑی نعمت اور مرنے کے بعد بھی نعمت ثابت ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، بہت پیاری سی بیٹی تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ باپ کا بھی رول جو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے، ہاں؟ اور یہ کیسے میٹر کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ گھروں میں کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم کچھ بزنس کر رہے ہوں تو کسی لینے دینے میں نہیں ہوتے۔ آج کل کا نا دور، یہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں کہ آج کل کا دور نا اب اس چیز سے بالکل عاری ہو چکا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بزنس کرتا ہو، ہمارے شوہر، ہمارے بہن بھائی، بھائی باپ جو ہیں وہ جب کوئی بزنس کرتے ہو نا تو ان کے پاس بڑا آسان یہ معاملہ ہوتا ہے، بھی مجھے ان معاملوں میں نہیں گھسیٹو، میں بہت مصروف ہوں، کام کر رہا ہوں، مجھے ان معاملوں میں نہیں گھسیٹو، میں ان معاملوں میں کیا پڑھوں؟ گھر کے ہی نہیں معاملوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے معاملوں میں تو کیا پڑھیں گے، محلے والوں کے اور اپنی جو ان کے بزنس فیکلٹی یا بزنس جو ان کی کمیونٹی ہے یا کسی بھی اگر دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، ان کے معاملے میں بھی نہیں پڑھتے، جس بھی کام میں ہوں بس وہ کہتے ہیں ہم اپنے کام سے کام رکھیں نا۔ خویلد کی ہمیں یہ سامنے ان کی آتی ہے، حضرت خدیجہ کے والد کی یہ خوبی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ بزی مین ہونے کے علاوہ ایک گریسفل انسان بھی تھے، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے تھے اور سب کو بٹھاتے بھی تھے کہ بھئی بتاؤ آج کا کیا معاملات ہوئے، کیا نہیں ہوئے، تو لوگ ان کے پاس آ کے معاملہ جو تھے ڈسکس کرتے تھے اور ان کی بات سنتے بھی تھے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں معاملہ فہم ہوں، معاملہ سلجھانے والوں میں سے ہوں، آپ کی بات ڈیسیجن لوگ ماننے والے میں سے، ٹھیک ہے ہر بات نہ بھی مانی جائے، لیکن 100 میں سے 20 25 30 پوری زندگی میں یا 1 سال میں 2 سال میں اتنے معاملات ہوں کہ آپ کا کوئی تو کرائٹیریا بنے، کوئی تو کریڈیبلٹی بنے کہ ہاں ان کی بات ہم مان لیں گے، یہ اس معاملے میں جو ہے نا یہ صحیح فیصلہ کر رہی ہیں، ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے ہم نہیں مان رہے، لیکن ان کی معاملہ فہمی بہت اچھی ہے، کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کریڈیبلٹی آپ کو بٹھانی پڑے گی۔ خویلد جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی اور وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ، ان کو بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، اب حضرت خدیجہ جو تھیں انہوں نے اپنے باپ سے بہت ساری کوالٹیز انہیرٹ کی تھی، اور جو کہ ہم بھی اپنے باپ سے بہت ساری کوالٹیز اگر آپ دیکھیں لوگ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں یہ اپنی امی پہ گئی ہے یا اپنے ابو پہ گئے، تو بالکل حضرت خدیجہ جو تھیں انہوں نے یہ والی وزڈم، یہ والی کوالٹی
پولائٹ ہونا، پولائٹ گفتگو کرنا، عقلمندی کے مشورے دینا، اچھی بات کو سپورٹ کرنا انہوں نے اپنے باپ سے جینز میں ان کے آئی تھی یا انہیرٹ کیا تھا انہوں نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا ایک خود بھی کریڈیبلٹی بٹھائی، ایک اپنا خود بھی ٹائٹل رکھا جو کہ تھا طاہرہ۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ اپنے باپ سے اچھی اچھی چیزیں لیں، اس کو پریکٹس کیا اور ایک اپنا جو مقام لیگیسی لے کے چلیں اور اپنے آپ کو خود ڈیولپ کیا، کیسے کہ وہ ایک طاہرہ کے طور پہ، پیور پائس وومن کے طور پہ پہچانی گئیں۔ اب جب جوان ہوئی تو حسب دستور جو ان کے ابو تھے، باپ تھے، انہوں نے ان کی شادی کر دی۔ پہلے شوہر جو ابو حالہ تھے اس سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب چونکہ آپ جوان تھیں تو 2 یا 3 بچے بھی تھے، تو ان کے باپ زندہ تھے، انہوں نے آپ کی دوسری شادی کر دی۔ ہوں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے نا باپ کی کہ ماں باپ جو ہیں اپنی بچیوں کی جو ہیں وہ اس طرح کے اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے کہ ڈیورس ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کو گھر بٹھا کے نہ رکھے بلکہ دوسری شادی کر دے۔ تو یہ سمجھ اگر ہمیں آ جائے نا کہ باپ کا رول اس زمانے میں بھی کیسا تھا تو ہمیں تو واقعی شرم آئے اس زمانے کے نان مسلم سے بھی شرم آئے ہمیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے دین پہ چلتے ہوئے بھی کیسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا، دوسری شادی کر دی اور وہ عتیق نامی شخص سے کی۔ اس سے آپ کی ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی اور جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یکے بعد دیگرے جو ہے نا بیک ٹو بیک ان کے شوہر، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا اور جوانی میں وہ وڈو ہو گئی۔ اب یہ جو غم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شوہر چلا گیا، دوسری دفعہ شوہر چلا گیا، بچے یتیم ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اتنی بڑی بڑی رسپانسبلٹیز تھیں، تو اس رسپانسبلٹی کو انہوں نے سمجھا، اس اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ اس وقت مجھے غموں سے نکل کے کیا کرنا ہے، بچوں کی جو ہے وہ پرورش کرنی ہے، اور یہ کہ باپ کی طرف سے بھی کافی جائیداد ان کے حصے میں آئی اور شوہروں کی طرف سے بھی بڑی جائیداد حصے میں آئی۔ تو اس رسپانسبلٹیز نے ان کو وقت سے پہلے بہت ہی میچور اور بہت ہی سنجیدہ مزاج بنا دیا تھا۔ آپ کے اندر جو ینگ لڑکیوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، آپ کو میچور لوگوں میں بیٹھنا پسند تھا۔ جب آپ کا دل بہت گھبراتا تو آپ کے بارے میں آتا ہے، حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی جب بہت دل گھبراتا تھا۔ ہمارا دل گھبراتا ہے تو ہم مسلے میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، یا شاید کرتے ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بس یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم غم زدہ ہیں تو ہم رو لیں، کوئی غزل لگا لیں، کوئی گانا سن لیں سیڈ سانگ، یا ہم کسی کو فون کر کے بتا دیں کہ آج بڑے دل گھبرا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ اس زمانے میں، اب میں آپ کو یہ ان کے بارے میں کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کمپینین بنایا ہے، ٹھیک ہے، پہلی وہ مومنہ تھی پہلی۔ تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسی کون سی ٹریٹس ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے کام کے لیے، بڑے کام کے مقصد کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو یہ وجہ جاننا ضروری ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت نہیں مل رہی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام نہیں لے رہا، تو کون سی ٹریٹس ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی شادی بڑی سکسیسفل رہے گی تو ہم کہیں گے کوئی بڑا کام کریں گے، بلکہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بار بار مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ایک بڑا انسان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ دیکھیں یا کسی کی زندگی میں، تو بڑا رش کریں اس کی زندگی میں کہ کیا کام لینا ہے اللہ نے اس کو، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کندن بنا رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو سونا بنا رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو ہیرا بنا رہے ہیں، کیسے تراش خراش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ کیا، یعنی کبھی بھی آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلے، مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مس ہیپ ہوا ہے کسی کے ساتھ، دوسرا مس ہیپ ہوا ہے، تو بس ایسے جیسے اینٹیناز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس سے اب کیا کام لینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہی اس کو تکلیفیں، اس کو ہی آزما رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا کہ تھرو آؤٹ شیپرڈ بن رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، اور پھر بڑے کام کیے۔ بڑا کام تھوڑے عرصے کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے تیاری کافی لمبی عرصے کی ہوتی ہے، جو کہ ہم سورہ دوحہ میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہوتا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اچھا یہ پھر میرے ساتھ مس ہو گیا، پھر میرے ساتھ تکلیفیں آ گئی، پھر مجھے مصیبتیں آ گئیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایکچولی تیار کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑے کام کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھیں وہ میچور ہو گئیں، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کعبے جا کے بیٹھ جاتی تھیں، اور ان کے ایک کزن تھے، رشتہ دار تھے، چچا کے بیٹے کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل تھے، ٹھیک ہے، آپ کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، وہ عالم دین تھے اور تورات اور انجیل دونوں کا علم رکھتے تھے، تو اور وہ اپنے ہاتھ سے نا آسمانی کتاب لکھ رہے تھے، اور وہ تھرو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نا ایک نالج تھی تورات پہ، تو وہ حضرت خدیجہ سے ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے تھے دین کے حوالے سے۔ تو بہرحال اس لیے حضرت خدیجہ جو تھی وہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے تھی نا، یعنی کہ عیسائی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور سوچے جب خاندان میں اتنا بڑا اسکالر ہو تورات کا اور انجیل کا، تو کس طریقے کا وہ گھر ہوگا۔ جیسے آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے پڑھانے لگ گئے، سیکھنے لگ گئے، تو مطلب یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اتنے ہیں سارے گھروں میں
اتنے بڑے خاندان میں کوئی عورت جو ہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے لگ جائے، تو یہ اسکالر کے لیول پر ہی ہے، علم کے لیول پر ہی ہے کہ وہ عالم یا علم حاصل کر رہی ہے، تو اس کا اثر کہاں-کہاں تک جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھیں، ان کے اوپر اپنے رشتہ دار کی نیکی کا اثر آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو کزن تھے، ان کی نیکی کا اثر انہوں نے لیا تھا، بلکہ ایک وقت میں تو ان کے والد نے یہ بھی سوچا تھا کہ بیٹی کی شادی جو ہے وہ انہی سے کر دیں، لیکن کیا تھا کہ وہ ان کی عمر کافی بڑی تھی، لہٰذا ان سے شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ بہرحال ورقہ بن نوفل جو تھے، انہوں نے جو تعلیمات لیں، ان کے اثرات حضرت خدیجہ کی فیملی میں بھی تھے، اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، بلکہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ لات اور عزا کی عبادت نہیں کرتی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی ان کا نام بھی میرے سامنے مت لو، کیونکہ آئی ڈونٹ ایون بلیو، اس حد تک وہ بت پرستی سے جو ہے وہ آزاد تھیں اور پاک تھیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس طرح ایٹ اے ٹائم ان پہ بہت ساری ذمہ داریاں آ گئیں، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 یتیم بچے ہیں، اور آپ خود ینگ ہیں، لیکن امیر خاتون بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وزڈم کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر بھی تھی، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو مینیج کرتی تھی، ایڈمن تھی۔ یہ جو بھی ایڈمنز ہیں ہمارے، جتنے بھی گروپس کے ایڈمن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے معاملات سنبھالتی تھیں، مینیج کرتی تھیں، اور سارا کاروبار، اور ایک بہت بڑا امپلائیز کا ایک عملہ تھا جن سے وہ کام لے رہی تھیں، ان کے انڈر تھا وہ، اور وہ ان کو ہینڈل کرتی تھی۔ آپ کے بھی سٹاف میں اس وقت بلیورز اور نان بلیورز جو تھے، سلیوز بھی موجود تھے، تو جب آپ قریش کے ساتھ آپ کا تجارتی سامان قافلے کی صورت میں جاتا تھا تو شام کی طرف، یمن کی طرف، تو آپ اپنی انویسٹمنٹ جو تھی وہ قریش کے قافلے کے ساتھ بھیج دیتی تھی، اور اپنی انویسٹمنٹ کسی سمجھدار بندے کے ذمہ لگاتی تھی۔ یہ میک شور کرتی تھی کہ میں اپنی انویسٹمنٹ کتنی بھیجوں، کہاں قافلہ جا رہا ہے، کیسے بھیجوں، اور بندہ جس کو بھی میں اس کا سپروائز جو کرے گا میرے مال کو، وہ ذمہ دار انسان ہو۔ ان کو کمیشن پہ اپنا مال دیتی تھی کہ آپ میرا مال لیجئے، میری انویسٹمنٹ آپ کریں اور اس کے اوپر کام کریں، اور جتنا پروفٹ آئے گا اس میں سے اتنی پرسنٹیج میں آپ کو دے دوں گی۔ آپ کا کام بہت فلرش کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب قریش کا قافلہ تجارت کا چلتا تھا نا، تو سارے قریش کا مال یا انویسٹمنٹ ملا کے اگر دیکھی جاتی تو حضرت خدیجہ کی انویسٹمنٹ ان سب سے زیادہ جو تھی وہ ہوتی تھی، اور تو اس کا مطلب ہے کہ عزت بھی بہت تھی، دولت بھی بہت تھی، اور آپ کے والد کی طرف سے بھی آپ کو یہ جو ہے نا گریس ملا تھا۔ تو بہرحال، اور شکل و صورت کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ شی واز ویری بیوٹیفل، اور اپنے مزاج میں بھی وہ کیا تھی، سنجیدہ باوقار تھی، ایسی نہیں تھی الڑ، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا ہے کوئی، اور بال ہیئر بینگز نکالے ہوئے اور سلیو لیس پہنے ہوئے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ لڑکی ذرا جو بزنس کرے گی اسمارٹ ہوگی یا بڑی 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 باتیں کرے گی، بلکہ کیا تھی، سنجیدہ تھیں، باوقار تھیں، بہت سمجھدار تھیں، جس کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کیا، آپ کو پروپوز کیا، کہ ماشاء اللہ ان کی اپنی اتنی معاملات تھے کہ خود سے ان کے پروپوزلز آتے تھے، 2 دفعہ کی بیوہ تھی، اس کے باوجود ان کے رشتے آتے تھے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا المیہ بن گیا ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں تو ذرا سی عمر ہی گزر جائے اور شادی بھی نہ ہوئی ہوئی تو ہی رشتے لڑکیوں کے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اتنے ان ریجیکشن، اور اس قدر ہمارے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ بیٹی لڑکی تو کم عمر ہونی چاہیے لڑکوں سے، اور وہ ایسی ہو جو عمر سے بڑی نہ لگے، چھوٹی بھی ہو تب بھی ہم کہتے ہیں نہیں اپنی عمر سے ذرا بڑی لگ رہی ہے یہ، اور اگر طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، پھر تو بس سمجھیں تو بگ کراس لگ جاتا ہے کہ بیٹا اس سے تو ہمیں شادی کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی ٹریننگ کی ہے ہم نے، کہ ان کو یہ بتایا ہوا ہے، گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کی طلاق یافتہ سے بھی شادی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی بیوہ عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے، سمجھدار ہونی چاہیے۔ ایسی چاند کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں، ایسا چاند کا مکھڑا لے کر آتے ہیں کہ اگلے دن جو بیٹوں کے سامنے برائیاں کرنے بیٹھتے ہیں کہ یہ تو لڑکی جو ہے وہ بیٹے کو لے کے الگ ہو گئی، اس کے تو نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ اور اگر اتنی ہی ہماری ڈیمانڈ ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی لڑکی لانا کہ جو گھر بنا کے رکھے اور جو گھر کو سنبھال کے رکھے، تو اس کے لیے تو کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے۔ یہ تو کچھ عرصے ہمیں اپنی نسل کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ ان کو سمجھدار اور ایسی عورتیں دینی پڑیں گی ایز اے وائفز کہ وہ میچور ہوں، ان سے عمر میں بڑی ہوں، طلاق یافتہ ہوں تو اور اچھی بات ہے، بیوہ ہوں تو اور اچھی بات ہے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ میتھس اپنے معاشرے میں بنا لیے جو کہ اینٹی اسلام ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہیں، تبھی ہم سب پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، کیونکہ ہم نے لادینیت اختیار کر لی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود کہہ دیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ چلو، میں اپنے دین پہ چلوں گا، تم اپنے دین کو فالو کر رہے ہو، کوئی دین بنا لیا ہوگا تم نے، ہندوؤں کا دین ہے نا یہ بیوہ عورت تو ایسی ہوتی ہے، طلاق یافتہ تو ایسی ہوتی ہے، بڑی عمر کی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، ان سے شادی نہیں کرتے، تو لکم دینکم ولی دین، اپنے پاس اپنا دین رکھو، میرے پاس میرا دین ہے، مجھے جو میرے اللہ نے بتایا میں وہی دین فالو کروں گا۔ تو ہم نے تو اپنے بچوں کی ٹریننگ بھی نہیں کی ہوئی۔ آپ کے چھوٹے بچے یا جب بھی شادیاں ہو رہی ہوں تو آپشن دیتے ہیں کہ ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں بیٹا تمہارا، یا تم کوئی لڑکی دیکھو تو دیکھ لو، کوئی ہوگی کوئی وڈو یا کوئی ڈیورسی، اس سے نہیں بنے گی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، دوسری شادی کر لو، تیسری شادی کر لو، نہیں بنے گی کوئی بات نہیں، 2 کمپیٹیبلٹی لوگوں میں نہیں ہو سکتی ہے تو دوبارہ شادی کر لینا، تیسری دفعہ شادی کر لینا، لڑکیوں کو بھی یہ بتائیں، لڑکوں کو بھی یہ بتائیں، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے یہ۔
کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت خدیجہ کیا رول ماڈل ہے، پہلی بھی اور خاتون ہیں، ایمان لے آئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ شادی کا گزارا ہے، اس کے بعد دوسری کوئی شادی نہیں کی ان کے ہوتے ہوئے، تو کتنی آپ سوچیں کہ کتنی وہ خیر والی خاتون ہوں گی، کیسے دین کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا حضرت خدیجہ کا کتنا بڑا رول ہے، کتنا بڑا رول ہے دین کو ہمت دینے میں، اسٹیبلش کرنے میں، کہ جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملہ کیا ہے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے نا وہ ایکسپوزڈ ہو گئے تھے، بہت زیادہ اکیلے ہو گئے تھے، اتنی اسٹرینتھ تھی حضرت خدیجہ کی، کیونکہ ان کے یہ سب چیزوں سے وہ گزری ہوئی تھی، ان سب تکلیفوں سے وہ گزری ہوئی تھی، اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو تھی وہ ایک بڑی سپورٹ تھی۔ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے پہ لگا رہے ہیں، کس جو ہے وہ مینٹلٹی پہ ان کو لا کے رکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں کیسے جو ہیں وہ دیکھنی ہے، اور لڑکیوں کے اگر دیکھنا بھی ہے تو مال دیکھ لو، ان کا گھرانہ دیکھ لو، وہ اچھے بیک گراؤنڈ سے ہو تو تمہارا کوئی کام چل جائے گا، اس طریقے سے ہم نے خود غرض بنا کے رکھا ہوا ہے، لالچی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے سامنے معاملہ آتا ہے، خدیجہ واز اے ویل آف وومن دیٹ ٹائم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی لالچ کی بیس پہ شادی نہیں کی تھی، بلکہ حضرت خدیجہ نے خود پروپوز کیا تھا۔ کیوں پروپوز کیا تھا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے سامنے ان کی جو یہ خوبی آتی ہے وہ یہی خوبی آتی ہے کہ وہ بہت سمجھدار تھی، نیک سیرت خاتون تھی، اور شادی تیسری انٹرسٹڈ تھی شادی کرنے میں، سوچیں تیسری، ہمارے ہاں تو بیچاری 40 سال کوئی کراس کر لے لڑکی تو وہ ہوپ لیس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ یوشا جیسی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو باتیں بنائیں گی، لو اس کو شادی کی سوج رہی ہے، جاتے جاتے کہتی رہیں گی کہ تمہیں بس چھوڑ دو تم شادی کا، اب تو تم بس کوئی ایسا رشتہ آئے نا ماٹھا سا ماڑا سا تو تم کر لینا شادی تمہیں کیا اتنے آئیڈیاز بنانے، تمہیں کیا یہ سوچنا کہ کوئی لڑکا ینگ ہو تم سے، تمہیں کیا یہ سوچنا کہ کوئی لڑکا ویل آف ہو، بس تم اب ایسا رشتہ دیکھو کہ تم بس نکلو گھر سے، اور اس کے بعد یہ کہ جیسا بھی لڑکا ہو اس سے گزارا کرو کوئی ریزسٹ نہیں کرو وہاں پہ جا کے، کوئی معاملہ نہیں کرو، بس تم تو اب کمپرومائزنگ لائف گزارو گی، کیونکہ تمہاری تو شادی لیٹ ہوئی ہے، اللہ اللہ کر کے تو تمہاری شادی ہوئی ہے، جا کے گزارا کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک لڑکی وڈو ہو یا ڈیورسی ہو تو بس اس کو تو دوسری شادی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور آئیڈیل بنانے کا حق وہ تو بیٹھی ہے نا یہاں پہ ایک ایسی خاتون یوشا جو کہ بیٹھ کے سب سے پہلے وہی بیٹھ کے گروپس میں باتیں کرے گی، اس کو دیکھو فلاں کو، اس کو شادی سوج رہی ہے، اس کو دیکھو دوسری شادی کے لیے اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا سوج رہی ہے، پہلی تو چلی نہیں، دوسری بھی نہیں چلی، اسی میں کوئی مسئلہ ہوگا، لڑکے والے تو بہت اچھے تھے، لڑکی والے تو بہت اچھے تھے، کیا ہے یہ؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے میرے ساتھ معاملہ، اگر میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اس طریقے سے عورتوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے اس سیرہ میں کہ حضرت خدیجہ پہلی دفعہ بیوہ ہوئیں، دوسری دفعہ بیوہ ہوئیں، 3 بچے ہیں اور شادیوں کی آفر آ رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ذہن میں کیا بنایا ہوا ہے، ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ شادی کس سے کروں گی، اس کا مطلب وہ کنسیڈر کر رہی تھی تیسری شادی کو بھی، کتنا پاسبل ہے یہ ہمارے دین میں کرنا، اور کس نے شادی کی ان سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، تو اسوہ حسنہ تو بن ہی گیا نا ہمارے لیے یہ۔ کہاں زندگیاں جا رہی ہیں ہماری، کہاں لگ گئے ہم، کیسے زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں لوگوں کی، ان ماؤں کی، ان باپوں کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمر نکل رہی ہے یا وہ طلاق ہوئی ہوئی ان کو اور بیوہ ہوئی ہوئی ہیں، بس نہیں چل رہا کہ ایسا ہمیں کوئی ہاتھ لگ گیا ان کا ایک گوسپ کوئی ایشو کہ اب بس چلتے پھرتے محلوں میں کھڑے ہو کے باتیں کریں گے ان کے خلاف، تبھی تو وہ بیچارے دوسری تیسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اب بھی نہیں چلے گی، ابھی بھی کوئی غلط لوگ مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ہم ایسے ٹارگٹ بن جائیں گے لوگوں کے لیے، یہ لوگ تو اپنے گھر کے مسئلے چھوڑ کے ہمارے گھروں کے آگے شاید محلے میں آگے کوئی موب اکٹھا ہو جائے ہمیں پتھراؤ کرے ہم پہ کہ ہم کوئی غلط لوگ ہیں، اور بیٹی کوئی کہہ دے کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے، لڑکی کوئی کہہ دے بھری شادی میں اس کی عمر نکل رہی ہو یا کوئی بیوہ ہو یا کوئی طلاق یافتہ ہو کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میری دوسری شادی ایسے شخص سے ہو جائے، تو بس ایسی انگلیاں دانتوں میں دبائیں گے اور ہو ہے کریں گے کہ جیسے کوئی کفر بک دیا ہو اس نے ہمیں۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھیں انہوں نے خود اپنا آئیڈیل بنایا، اور کیسے بنایا؟ ایک دفعہ ڈیلیگیشن، ایک دفعہ ان کا وفد گئے، ان کے غلام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کو کیا بتایا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا میں بڑا انسپائر ہوں ان کی پرسنالٹی سے، غلام کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے اپنا معاملہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارتی قافلہ گیا ہے شام، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ جو ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ محمد جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وہ جو ہے نا محمد بن عبداللہ وہ انٹرسٹڈ ہیں آپ کا لے جانے کے لیے، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ آپ اپنا سامان بھیج سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں ضرور جو ہوں اپنا سامان ان کو دوں گی، کیونکہ ان کے بارے میں
جو رومرز تھیں یا उनका जो बारे में जो बातें फैली वायरल जो हुए थे रसूल सल्लम वो इसीलिए हुए हुए थे कि बहुत ही बेहतरीन पार्टनर भी थे। साथ ही साथ ये कि एक अमीन थे और सादिक थे। तो इस बेस पे उन्होंने उन पे ट्रस्ट किया और उनको काम दिया। इसका मतलब है कि हमें नए लोगों को भी चांस देना चाहिए, है ना? हज़रत खदीजा की तरफ से हमारे सामने ये रोल मॉडल एक उन्होंने हमारे सामने लेकर आती हैं। ऐसा बनती है रोल मॉडल कि नए लोगों को चांस देना। हमें होता है कि नहीं कोई घाघ इंसान हो, कोई तेज़ इंसान हो, ऐसा इंसान हो जिसने वाक़ई 2+2 किया हुआ हो, 2 इंटू 2 किया हुआ हो, तो हम ऐसे काम देंगे। कोई मंझा हुआ हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, तो हम उसी को काम देंगे। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि बरकतें अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे होते हैं। तो जो यंग लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं से स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, उनको हम चांस दे सकते हैं। है ना? आप अपने आस-पास के लोगों को देखा करें कि ये इनके अंदर टैलेंट है, टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तो मैं इनको कोई चांस दूँ, मैं इनको कहीं खड़ा कर दूँ, मैं इनको वो कॉन्फिडेंस दे दूँ, मैं इनको कोई न कोई लीडरशिप में लगा दूँ, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ। शादी का तो नहीं सोचा था हज़रत खदीजा ने कि शादी करूँगी, शादी तो बाद में हुई है। लेकिन ये पॉज़िटिव अप्रोच होना उनकी पर्सनैलिटी हमें बताती है कि एक औरत इतनी समझदार भी हो सकती है कि वो लोगों को जो है वो इस तरीके से मोटिवेट कर सके। तो ये मैं और आपका काम है कि हम अपने ख़ानदान में, आस-पास के लोगों में या हम कभी कोई काम कर रहे हों, ज़िंदगी में लोगों को ज़रूर चांस दिया करें। अगर वो धोखा देते हैं, वो गलत काम करते हैं, उनका मामला अल्लाह के साथ होता है। हमें हमें कोई काम नहीं है पिन पॉइंट करने का कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो अभी शुरू कर रहा है, पता नहीं कैसा काम करेगा। इससे हैंडल होगा कि नहीं होगा, तो चांस दिया करें। इल्ला ये कि उसकी रेपुटेशन ही बुरी हो, एक इंसान हो ही बुरा उसकी रेप्यूट ही बुरी बनी हुई हो, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो एहतियात ही करनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि आपने उनके गुलाम मईसरा के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया, ठीक है? रसूल सल्लम ने वहाँ ख़रीदो-फ़रोख्त की, खूब नफ़ा हुआ और इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी ना हुई थी। फिर मक्का वापस आए और अमानत अदा फ़रमा दी। अब ये जो 3 मंथ्स आफ्टर ट्रिप जो था जो शादी हुई है रसूल सल्लम की, जो ट्रिप ये अभी बताया डिस्कस हो रहा है इसके 3 महीने बाद शादी हो गई थी। तो ये वाक़या क्या हुआ था? ये वाक़या ये हुआ था कि रसूल सल्लम जो थे वो मईसरा के साथ जब गए यानी कि खदीजा ने जब उनको सामान दिया, तो उन्होंने बरकत का बहुत ज़रा बरकतें देखी माशाल्लाह, प्रॉफ़िट देखा। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट ज़बरदस्त हुआ है, तो वो दम बख़ुद रह गईं। दम बख़ुद रह गई जो आपके सामने लिखा हुआ है ये, कि दम बख़ुद का मतलब है कि ये दम बख़ुद कोई इंसान कब होता है? सरप्राइज़ कोई इंसान कब होता है? किसी भी इंसान को सरप्राइज़ इसका मतलब है कि उसके लिए फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हुई हो या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हुई हो। हुँ? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा प्रॉफ़िट दिया जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। इसका मतलब है पहले मंझे हुए लोग भी गए थे लेकिन वो कहीं हेर-फेर करते थे, ज़्यादा प्रॉफ़िट रख लेते थे, बिज़नेस डील गलत करते थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो ये कि फर्स्ट टाइम किया इसलिए भी दम बख़ुद वो रह गईं कि पहली दफ़ा में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतना प्रॉफ़िट लेकर आ गए। दूसरा ये कि प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो फिर मईसरा ने आपके शीरीं शुमाइल, बुलंद इख़लाक़ और कहा जाता है कि धूप में 2 फ़रिश्तों के साया करने का हाल बयान किया। ठीक है? ये आपके सामने लिखा हुआ है कि जो मईसरा था, मईसरा का मतलब जो उनका गुलाम था, उसका नाम मईसरा था। उसने आपके शीरीं शुमाइल का इज़हार किया। तो सोचें कि रसूल वसल्लम ने अपनी तो कोई धाक ऐसी नहीं बिठाई ना कि अपने रिश्ता भेजना हो या कोई ऐसा मामला करना हो, तो कहा हो कि भई मेरे बारे में ज़रा अच्छी बातें करना। उसने खुद ही नोट किया। इसका मतलब है आपका अच्छा इख़लाक़ लोग नोट कर रहे होते हैं और कौन नोट कर रहा होता है? आपके गुलाम। आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, निचला तबका जो होता है, वो आपके इख़लाक़ भी नोट कर रहा होता है। वो आपके शीरी-शुमाइल भी नोट कर सकता है। उनके सामने हम कैसे होते हैं? इनके साथ क्या अच्छे अख़लाक़ दिखाना? मेडों के साथ, काम वालियों के साथ, मासियों के साथ क्या अच्छे से बोलना? इनकी भी इतनी औकात कि इनके साथ अच्छे मामले करें। इनको भी हम पूछें और उनके सामने तो पूछें ही पूछें, उनको तो हम क्या ख़ैर क्या ही पूछें, उनके सामने हम और लोगों के साथ भी मिसट्रीट कर रहे होते हैं। सासों के साथ क्या मामला कर रहे होते हैं, बहनों के साथ क्या मामला कर रहे होते हैं, शौहरों के साथ क्या मामला कर रहे होते हैं, हमारी मेड्स देख रही होती हैं कि नहीं देख रही होती हैं। यहाँ पे सर्वेंट देख रहे हैं, जो स्लेव थे उनके हज़रत खदीजा के, वो देख रहे हैं कि क्या मामला हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया कि तारीफ़ की आके और बुलंद इख़लाक़ का मामला किया, जो कि आगे आएगा कि क्या मामला था। उसके बाद उन्होंने धूप में 2 फरिश्तों के साया करने का भी हुक्म दिया कि जहाँ-जहाँ हम जाते थे, तो एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुझे एक बड़ी मज़े की ये बात लगती है कि रसूल सल्लम को ना वो हमें ये लग रहा होता है ना कि अच्छा यतीम थे माँ-बाप ले लिए, दादा ले लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी और स्ट्रगल कर रहे हैं, शेपर्ड बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बादलों का साया किए हुए हैं। अब बादलों का साया ना एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा होता है हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमें भी नज़र नहीं आ रहा होता है। मेरी ज़िंदगी में जो इस वक़्त बड़ी तल्ख़ धूप थी, तेज़ धूप थी, आ सकती थी। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा मसला आ सकता था या मैं उस मसले का शिकार हो सकती थी। हमें वो बादल असल में नज़र नहीं आ रहे होते हैं।
وہ مَیسرہ کو نظر آ گئے۔ ہماری زندگی میں ویسے اور لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو پازیٹیو رہو، تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہارے ساتھ بہت آسانیاں ہیں، تم بہت نیگیٹو نہ ہو، ہوپلیس مت ہو، تم اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، ابھی بھی تم بہت تمہارا ٹیلنٹ ہے، تمہارا کام ہے، لوگ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ بادل کے سائے ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ابھی بھی تمہیں بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم کیا ہوتے ہیں ہوپلیس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہاں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو ہم تو کہیں گے رکو رکو، ہمارے اپنے غلام ہمیں کہیں گے رک جاؤ یہاں پہ، تم تو کرامت بابا ہو، تم تو یہاں پہ بادل والی سرکار، یہاں پہ مزار بناؤ اپنا، اور بادل والی سرکار نام رکھو اپنا، کیونکہ تمہارے اوپر تو 2 بادل ہیں، اور لوگوں کو بھی دکھائیں گے وہ دیکھیں 2 بادل اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، تو انسان جس کے اوپر بادلوں کے سائے ہوں وہ تو خود کہے گا کہ چلو مجھے کیا یمن تک جانا، مجھے کیا تجارت کرنی اونے پونے پیسوں کے لیے، میں تو یہاں بیٹھ کے بیٹھتا ہوں اور بادل والی سرکار بن جاتا ہوں۔ ہاں، ہمارا یہ مینٹلٹی ہو گئی ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی خوبی، اور اس وقت تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ اسٹرگل کرنی ہی کرنی ہے، محنت کرنی ہی کرنی ہے، کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مال کتنا زیادہ ہو، انرجی کتنی زیادہ ہو، ٹیلنٹ کتنا زیادہ ہو، بیٹھنا نہیں ہے، کنٹینیوس اسٹرگل کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے لوگوں کے لیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہی رہنا ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹریول ان کا پارٹنر تھے یعنی کہ میسرہ، آپ سوچیں نوکر سے کتنا اچھا رویہ رکھا ہوگا نا، جو تعریفیں کرتا رہا ہے وہ آ کے، کتنا اس نے انفلوئنس ہوا ہے وہ ان کے اخلاق سے کہ آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا، اور جس طریقے سے بتایا ہے کہ وہ شادی کرنے پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، کتنا اچھا رویہ رکھا ہوگا نوکر سے، ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نوکر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، تو میں جو ہوں اس کو مسٹریٹ کرتا ہوں، تم یہ اٹھاؤ، تم اونٹ چلاؤ، تم یہ کرو، تم وہ کرو، ہے نا، کتنا اچھا اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نوکر کے ساتھ کہ جس نے آ کے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب اس نے آ کے تعریف کی تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، یہ جو سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے نا گوہر مراد، اس کا مطلب ہے آئیڈیل مل گیا ہے، میں نے اور آپ نے جو گوہر مراد بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا آئیڈیل کیا، اس کا مطلب ہے حضرت خدیجہ واز آلریڈی انٹو دس تھاٹ پروسیس تھا کہ میں اب شادی کروں گی تیسری، اس کے لیے وہ لڑکے ڈھونڈ رہی تھی، تو ہی گوہر مراد جو ہے یہاں پہ مینشن کیا ہے، تو آئیڈیل بنایا ہوا تھا انہوں نے، تیسری دفعہ بھی آپ آئیڈیل بنا سکتے ہیں، اور آئیڈیل بھی اچھا بنا سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی غریب سے شادی کر لوں یا میں کوئی امیر سے شادی کر لوں۔ آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیل یہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرے، آپ کی قدر کرے، آپ کی ویلیو کرے۔ سارے کام تو حضرت خدیجہ نے خود کرنے تھے، اب تو ہمارے پاس پیسہ آ گیا، اب تو ینگ لڑکیاں شادی نہیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ کمانے لگ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم کیوں جھنجھٹ میں پڑیں شادیوں کے، ہم کیوں بلا وجہ کسی کی غلامیاں کریں، یہ مینٹلٹی ہو گئی ہے نا۔ حالانکہ جو کمپینین شپ ہے، کسی دن انشاءاللہ تعالی شادی پہ ہم ایک ٹاپک پہ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے، ہمیں پتہ چلے کہ کمپینین شپ ایکچولی کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہوا ہے، حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کیوں ضروری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو سپورٹ تھی خدیجہ تھی، آخری سپورٹ جو تھی جن کے گود میں ان کا انتقال ہوا حضرت عائشہ تھی، اور تھرو آؤٹ عورتوں میں ہی ان کی جو ہے پرورش اور پوری ایک زندگی نظر آتی ہے ہمیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے مردوں کی زندگی میں، بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے، اور ایز اے اسپاؤس تو سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے، سگنیفیکنٹ۔ لیکن وہ عورت کیسی ہونی چاہیے وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کو بھی ویسا ٹرین کریں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی ویسی بہویں ڈھونڈیں، یا بچوں کو بھی بولیں کہ بھائی آپ اپنی لیے ایسی لڑکیاں ڈھونڈو، خود ڈھونڈو لیکن ایسی کرائٹیریا بناؤ، ایسا آئیڈیل بناؤ کہ لڑکیوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہم تو فلموں سے نکل نہیں نہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے لڑکیوں کے لیے جو آئیڈل بنائے ہوئے ہیں اپنی بیٹیوں کو بھی ویسے بنا دیا ہے، اور بیٹوں کے لیے بھی وہی ڈھونڈ رہے ہیں، تبھی ہماری شادیاں چل نہیں رہی ہیں زیادہ، اور چل کیسے رہی ہیں، کمپرومائزنگ شادیاں چل رہی ہیں کہ بس نہ شوہر بیوی کو دیکھنے کے قابل ہے، فونوں پہ دل لگ گئے ہیں، فون پارٹنرز بنے ہوئے ہیں۔ اینی ویز ہم یہاں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گوہر مراد ان میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ فیل ہوا کہ ٹھیک ہے یہ تو جو تعریفیں کر رہے ہیں مجھے تو ایسے ہی شخص چاہیے تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کا خواہش کا اظہار کیا۔ اب یہ بھی سوچ لیں آپ کہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے، اور ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں سیرہ میں، کہ لڑکی پروپوز کر سکتی ہے تیسری دفعہ شادی کے لیے، وہ خود پروپوز کر سکتی ہے، تو جی کر سکتی ہے، اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اس کو بلٹل نہیں کرنا ہے، اس کو عیب دار نہیں کرنا ہے کہ لو اس کو بڑی شادی کی سوجی، 3 بچوں کے ہوتے ہوئے اس کو شادیاں سوج رہی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے نا، تو ہم نے نہیں کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو خود پروپوزل حضرت خدیجہ نے بھیجا، اور وہ 3 دفعہ کی شادی شدہ تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو اس کو دیکھو، ایک بزنس میں نے کیا اور یہ مجھے جو ہے نا اس طریقے سے نظر رکھے ہوئے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سیریس ہوئے اس بارے میں، شادی ہوئی ہے ان کی، اور اتنی اچھی رومانٹک ان کی لائف گزری ہے، اتنی بہترین لائف گزری ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آگے سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے خدیجہ نے ان کو سپورٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مجھے اس وقت ان کی ضرورت ہے،
کہ میں اس وقت میرے ماں-باپ نہیں ہیں، میرے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ لوکل جو لوکیلٹی تھی اپنی یا لوکلز جو تھے ان سے بہت پریشان ہو گئے تھے بت پرستی سے اور ان چیزوں سے، تو وہ بہت ہی گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے آگے آئے گا کہ وہ غار ہرا بھی جانا شروع ہو گئے تھے۔ اینی ویز ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا، انہوں نے شادی کا خواہش کا اظہار کیا، آپ نے تجویز پسند کی، انڈر لائن کریں، آپ کے پاس یہ پی پی ٹی بک جو ہے نا آپ کے پاس، اس میں انڈر لائن کیجیے گا، پسند کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، برا نہیں مانا، کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ پسند کیا اس چیز کو کہ واہ رشتہ آیا میرے لیے، اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی، اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کے ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر ہوا، اس کے بعد آپ کے ایجاب و قبول کے کلمات کیے اور مہر بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ کیا ہوا شادی کا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی عورت، میں یا آپ، آئیڈل بنا سکتی ہے؟ ہمارا اپنے آئیڈل بنانے پہ کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جو یہ گوہر مراد ہے نا، یہ ایک بڑا میسج دے رہا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی، اپنی بہنوں کے لیے پسند کریں، ان کو بولیں، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے ساتھ بیوگی کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، شادیاں ان کی صحیح ٹائم پہ، جو ہم نے بنائے ہوئے پیٹرن، یہ پیٹرن ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام میں کوئی شادی کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے شادی کا کہ اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے؟ بس 20 سال میں ہو جانی چاہیے بچوں کی شادیاں، 25 سال میں ہو جانی چاہیے شادیاں۔ یہ اسلام میں کوئی پیٹرن ہے ہی نہیں کہ اس عمر میں شادی ہو، اس عمر میں بچے ہوں، اس عمر میں یہ ہو، اس عمر میں وہ ہو۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ بدعت کے طور پہ ہم اس کو ریلیجیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بدعت مینس کہ اس کو اگر کوئی نہیں کرے تو ہم کہتے ہیں ہو یہ کتنا گناہ گار شخص ہے۔ اسلام ہمیں کوئی قید نہیں دیتا کسی بھی عمر کی، کسی بھی ایج بریکٹ میں کوئی بھی کام کرنے کو کہ اب تمہارے بچے ہو جانے چاہیے بیٹا، تمہاری عمر ہو گئی ہے، نہیں، اسلام نہیں کہتا ہے ہمیں یہ۔ تو نکلیں ان چیزوں سے، ان بریکٹ سے نکلیں۔ اس عمر میں شادی ہو جائے، 40 50 45 کسی عمر میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ ہمیں حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ معاملہ ملتا ہے کہ اپنا آئیڈیل بنانے پہ اختیار ہے ہمیں، جی بالکل اپنا آئیڈیل بنانے پہ ہمیں اختیار ہے، ہمیں بنانے چاہیے، اپنے بچوں سے بنوائیں آئیڈیلز، ان کو بولیں کہ آپ کیا چاہتے ہو، کیسا چاہتے ہو، آپ کی فیملی میں کون آپ کے سے انسپائر ہو کہ بڑا اچھا کوئی میرٹل لائف گزر رہی ہو، جس کی پیرنٹنگ بہت اچھی ہو، تو آپ سوچیں آپ کو کیسا چاہیے، تو آپ ویسے اپنے اندر ڈیولپ کریں کچھ سکلز، اور آپ اپنے لیے دعا بھی کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا وہ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہی تب ہے جب ہم آئیڈل بنا رہے ہوتے ہیں۔ کسی مرد کو سگڑ ہوئی پسند ہوتی ہے، اس میں اس کی آئیڈل، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ورکوہولک پسند ہی نہیں ہوتی، اس کو پسند ہوتی ہے گھر میں رہنے والی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے گا وہ، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا جو آئیڈیل ہے اس میں مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اس کو۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر ہم اختیار رکھ بھی رہے نا آئیڈل بنانے پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی ہو ہی اسی سے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہماری شادی ہو یا نہ ہو، ہماری دلچسپی اور پسند کیا ہے، ایکچولی یہ ہمارے کریکٹر کے بارے میں بہت چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو کس کیا کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے اپنی پرسنالٹی کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اپنے بچوں میں، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہو جائیں، 14 + 15 + ہو جائیں، تو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کریں۔ یہ ایک بہت بڑا زندگی کا میٹر ہے جو ان کی پوری کی پوری زندگی پہ محیط ہے، شادی۔ اس لیے ان سے ان کے آئیڈل ڈسکس کرنا، ان کی اصلاح کر دینا، اچھے طریقے سے اصلاح، پہلے تو اپنی اصلاح ہو نا، ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی، ہم خود کرپٹ ہیں، اس لیے بچوں کو بھی کرپٹ کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں کیسی ہوں، گھر چلانے والی ہوں، گول روٹیاں بنانے والی ہوں، اور بجٹ لے کے چلنے والی ہوں، زیادہ شاپنگ کرنے والی نہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ ویل آف خاتون تھی، اور کوئی یہ کرائٹیریا میں نہیں آتا کہ بھئی بہت زیادہ شاپنگ نہ کرو، یہ رہا ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ احزاب میں پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی زینت نہ دکھاتی پھرو، امہات المومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی طرف سے اصلاح فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورتیں اوور آل بھی جو ہیں وہ ایک شرم و حیا، ایک کریکٹر، اپنا ایک گریس رکھیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شاپوہولک نہ ہوں، یا وہ کوئی فرمائش نہ کریں، یا وہ نخرے نہ دکھائیں، یا وہ رومانٹک نہ ہوں، یا وہ گھومنے پھرنے کی شوقین نہ ہوں، یہ سب چیزیں ہوں گی ودن اے لمٹس، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کی بات ہے، یعنی کہ 3 مہینے کے اندر اندر شادی ہو بھی گئی، اور اس میں کسی نے برا نہیں مانا کہ لو ابھی تو یہ بزنس چل رہا تھا، ان کی 3 مہینے میں شادی ہو گئی، ضروری کوئی چکر چل رہا تھا، ضروری کوئی دال میں کالا تھا، کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی، یہ میں اور آپ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے وہ اس زمانے میں کوئی وہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں عرب جو کلچر تھا وہ اس چیز سے بالکل بری ذمہ تھا کہ وہ لوگوں پہ عیب لگاتا ہو۔
اور جب حضرت عائشہ پہ عیب لگا تھا، وہ بھی جس طریقے سے سورہ نور میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بار بار کہتے ہیں لولا، 3 4 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو ویلیڈیشن لی ایک دوسرے سے، کیوں نہیں اس کو کنفرم کیا، ریکنفرم کیا، یا سوچا مومنوں نے بار بار کیوں نہیں سوچا اس بارے میں، کیونکہ بڑی یونیک چیز تھی یہ، بڑی انہونی چیز تھی کہ اس طریقے سے عورتوں پہ الزام لگائے جائیں، وہاں پہ عورتوں پہ الزام نہیں ہوتے تھے۔ ابھی ہمیں شوق ہو گیا عورتوں پہ الزام لگانے کا، جو کہ اس سے بھی ورس بات ہے۔ کس سے ورس بات ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کے لوگوں سے بھی ورس کرائٹیریا ہم نے بنا لیا ہے کہ عورتوں پہ الزام لگانا، کہ ان کی شادیاں ہو جائیں۔ اچھا، آفس میں کام کرتی ہیں، اگر ان کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، وہ کسی ورک پلیس پر ہیں، ان کو کوئی ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ رادر یہ کہ آپ کسی رشتے والی آنٹی کو اپروچ کریں، وہ آپ کو بتائے کہ ایکس وائی زیڈ فلاں محلے فلاں علاقے میں ایک لڑکا رہتا ہے، وہ فلاں لڑکا جو ہے کہیں باہر رہتا ہے، اور اس کے باہر بھی آپ کو نہیں پتا، آپ کو تو بہت ہوا تو آپ انویسٹیگیٹ کتنا کریں گے، آپ اس کے ماں باپ تک انویسٹیگیٹ کریں گے، اس محلے تک انویسٹیگیٹ 4 5 محلے والوں سے پوچھ لیں گے، آپ تو اس لڑکے کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ اب وہ لڑکی یا وہ لڑکا اگر جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، اب وہ کیسے پسند کریں گے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ پہلے دن جائیں گے اور آنکھیں سٹارز اور ایسی آنکھیں آ جائیں گی کہ وہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فلموں میں، پہلی دفعہ میں ہی پیار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھدار لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا ان کے لائک مائنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ اور ذہن ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مزاج ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمپنی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو پتا چل جاتا ہے کہ لڑکی کیا سوچ رہی ہے، لڑکی کو پتا چل جاتا ہے لڑکے کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر یہ ود ان دا لمٹس ہو رہا ہے، کسی بے حیائی کے بغیر ہو رہا ہے، اپنی لمٹس کراس کیے بغیر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اپنے بیٹا اور بیٹی جو ہیں وہ خود سے اپنے اسپاؤس پسند کریں اور آ کے بتائیں کہ مجھے جو فلاں لڑکی پسند ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں، انکریج کریں کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا کہ ہم مائیں باپ، ہمیں جیسے مجھے اگر کوئی شوہر پسند تھا اور مجھے ویسا نہیں ملا، ٹھیک ہے، مجھے میرا شوہر ویسا نہیں ملا جیسا میں چاہتی تھی، اب میں اپنی بیٹی کے لیے بالکل ویسا شوہر ڈھونڈوں گی جیسا مجھے چاہیے تھا، تو میری بیٹی کی تو سوچ ہی الگ ہے مجھ سے، اس کی تو آئیڈیلز ہی اور ہیں، اس کی تو اپروچ ہی اور ہے، تو میں اپنے آئیڈیل کو اس پہ فٹ کر دیتی ہوں کہ میں جیسا چاہتی تھی نا، لڑکا ذرا ذمہ دار ہو، لڑکا جو ہے نا وہ باہر جا کے کمائے، میرے شوہر تو بس باہر کہیں ہے ہی نہیں، یہیں رہتے ہیں، انہوں نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، نہ گھر بنایا نہ کچھ کیا۔ لڑکی کا ذرا، میری بیٹی کا ایسا ہو، جبکہ لڑکی کو ایسا نہیں چاہیے شوہر، لڑکی کی اپنی مائنڈ سیٹ ہے، لڑکی کی اپنی اپروچ ہے، تو اس لیے وہ بھی پھر وہ لائف گزار رہی ہوتی ہے جو ہم نے گزاری ہوتی ہے، جو میں نے گزاری ہے ایک اپنی امی کی پسند کی ہوئی شادی پہ، رائٹ؟ تو یہ اس طرح لیگیسی چلے جا رہی ہے۔ تو اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کو اپروچ کر سکتے ہیں، رشتہ بھیج سکتے ہیں، اور کسی خوبی کی وجہ سے، جیسے یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکا آئے کہ مجھے جو ہے نا کوئی ایسی لڑکی پسند ہے جو بڑی کرپٹ ہو، بے حیا ہو، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے تو اصلاح کی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا بھی دوں کہ جب آپ بچوں کو فری ہینڈ دیتے ہیں نا، اسپیس دیتے ہیں کہ بیٹا اپنی مرضی سے کر لو، تو وہ بیچاروں ان کے دماغ چلتے بھی نہیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں امی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کتنے ایسے میرے جاننے والے جو بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا بھائی لڑکی خود ڈھونڈ لو، تو وہ بیچارے جو ہے نا، چونکہ ان کو یہ فری ہینڈ مل جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس چیز کی طرف سے تکلیف میں نہیں ہوتے، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا ہوا ہے، تو میرے ماں باپ اتنے اوپن مائنڈیڈ ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے اسپیس دی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ خود پسند کر لیں، یا ایسا بہت ہوا تو ہمیں ملا دیں، ہماری بات چیت کرا دیں، میں دیکھ لوں گا۔ اور کچھ لڑکے لڑکیاں آپ دیکھیے گا، جتنا ماں باپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا تمہاری شادی تو میں ہی کراؤں گی، میں ہی لڑکی ڈھونڈوں گی، تمہاری تو سوچنا بھی نہیں تم کہ تمہاری شادی جو ہے نا تمہاری مرضی سے ہوگی، اتنا ہی وہ لڑکا جو ہے نا وہ ریزسٹنس اس میں آ جاتا ہے، اتنا ہی وہ لڑکیاں بھی جو ہے نا وہ تکلیف میں آ جاتی ہیں، اور وہ ساری عمر الزام دیتی رہتی ہیں امی آپ نے میری شادیاں کرائی تھی، آپ ہیں، اب آپ بھگتے ہیں اس لڑکی کو، اب آپ بھگتے ہیں اس لڑکے کو۔ اس لیے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد بھی اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں میں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، ایسے لڑکیوں کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے، خدیجہ نے جو ہے نا وہ غلط طریقے سے ڈیل کیا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ایسے کیا، کبھی بھی کوئی ایسی حدیث ان کے ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ حضرت خدیجہ کو اتنا آنر کیا آفٹر اسلام، اپنی اور بیویوں کے سامنے سب سے زیادہ، کہ حضرت عائشہ کہتی تھی مجھے جیلسی فیل ہونا شروع ہو جاتی تھی حضرت خدیجہ سے، اتنا آنر کیا حضرت خدیجہ کو، اٹ مینس کہ یہ بہت ہی بڑی کوالٹی تھی کسی بھی خاتون کی کہ وہ اتنی سمجھدار ہو، ان کے باپ نے ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ سوچ دی، تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا کہ بیٹا آپ اپنے بارے میں اچھے آئیڈیل سوچو، اپنے بارے میں اچھے جو ہے نا اسپاؤس کے بارے میں آئیڈل بناؤ، اپنے لیے خود پارٹنرز ڈھونڈو، زندگی کے کسی بھی مقام میں خود اپنے دوست چنو، لیکن ان کو کرائٹیریا دیں، اور آپ خود بھی ڈیسیجن لیں اپنی زندگی کے۔ ہم نے اپنی زندگی میں امی آپ بتائیں کیا کروں، بڑی بہنوں سے پوچھیں کہ آپ بتائیں میں ایسے کیسے کروں کہ کیسے نہ کروں، مشورے ضرور لیں، ڈیسیجنز خود لیں، رائٹ؟ اچھا، ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ایک آیت، قرآن کی آیت ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جو کہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں خدیجہ،
ہمارے ہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب عورتیں جو ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں نا، یا وہ کسی طلاق ہو جاتی ہے ان کو، یا ان کی شادی نہیں چل رہی ہوتی، کوئی بیماری آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو وہ نا بڑی ہوپلیس سی ہو جاتی ہیں۔ تو اب حضرت خدیجہ کے ہمارے سامنے کیا مثال آتی ہے، ایک عورت ہیں، بزنس کرتی ہیں، معزز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ اب ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا، کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے اور اچھے انسان سے شادی کرنی ہے، ایسے انسان سے کرنی ہے جو کہ آنیسٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پرکھا انہوں نے، جی بالکل پرکھا، ایکسپیرینس بیسڈ ان کا جو تھا یہ معاملہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن کرانے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بارے میں، لڑکی والے لڑکے والے کے بارے میں، لڑکے والے لڑکی والوں کے بارے میں اگر انویسٹیگیشن کراتے ہیں تو وہ اپنی تسلی کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں، رادر یہ کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ عیب جوئیاں نہ کریں یا ان کو ایسے وائرل نہ کر دیں کہ بھئی ہم نے تو پتہ کرایا تھا، وہ تو ایسے لوگ نکلے اور ویسے نکلے، اور جا جا کے گھروں میں ڈھنڈورا پیٹنا۔ اینی ویز وہ ایک میچور عورت تھی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوگی جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بالکل اس کے لیے پہاڑ کے طور پہ پہاڑ ہی توڑ دیتی ہے نا کسی بھی انسان کو، کہ وہ ایک پارٹنر جو ہے زندگی کا ہوتا ہے وہ چلا جائے زندگی سے، اور پھر دوسرا پارٹنر بھی چلا جائے زندگی سے، تو ظاہر ہے انسان تکلیف سے تو گزرتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی عورت پہ یہ وقت گزرا ہو کہ وہ بیوہ ہو چکی ہو اور 2 دفعہ، اور 40 سال کی عمر بھی ہو اس کی، تو اس کی شخصیت کیا ہوگی سوچیں آپ۔ ہمارے ہاں مایوسی ہی مایوسی، اس کی زندگی بھی مایوس کر دیں گے، ماں باپ کو بھی مایوس کرتے رہیں گے کہ اب ان کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ تو بس اب ان کی زندگیوں میں جو ہے نا ان کے تو کچھ بھی آگے خیر نہیں ہے۔ عرب کی عورتیں جو تھیں وہ ایموشنل تو تھیں ہی تھیں، بہادر عورتیں بھی تھیں، ہمارے سامنے یہ ان کی مثال آتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھیں بہت بڑے معاملات ہینڈل کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 25 برس عمر کی تھی، کی عمر کے تھے۔ تو ہمارے سامنے حضرت خدیجہ کا کیا مثال آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میرے سامنے اگر آپ لوگ آیت لگا دیں قرآن کی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی دیکھیں یہ ہم سب کے لیے نا ایک ریمائنڈر ہے۔ وہ کیا ریمائنڈر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب جو بھی مصیبت، من مصیبت کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، ما اصاب جو بھی پہنچتی ہے، من مصیبت کوئی بھی مصیبت تمہیں، چاہے طلاق ہو جائے، چاہے بیوی ہو جائے، چاہے اچھے لوگ نہ ملیں، چاہے بار بار جو ہے نا لوگ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہوں، بار بار جو ہے نا ہمارے بیٹوں کو بیٹیوں کے ساتھ خیر کا معاملہ نہ ہو رہا ہو، الا باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے اذن کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ تکلیف لکھی ہے، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچے تو کچھ قابل نہیں بن رہے، میرے بچے تو اب دنیا میں نہیں رہے، میرے بچے جو ہے نا اب پڑھ لکھ نہیں رہے، میرے بچے اب یہ ہو گئے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہمیں کچھ ہنٹس دینے کے لیے آتی ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، ہمارے لیے کوئی بہتر مستقبل لینے کے لیے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن، تو جو اس پہ ایمان لے آیا کہ یہ میرا اللہ کی طرف سے، مجھے کیا ضرورت پڑی مایوس ہونے کی، لو میری تو زندگی ختم ہو گئی، شوہر مر گیا، لو میری تو زندگی ختم ہو گئی، میرا شوہر طلاق دے دی مجھے، لو میری تو زندگی ختم ہو گئی، میرے بچے نہیں رہے، نہیں۔ وَمَن يُؤْمِن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جو ایمان لے آیا کس بات پہ، کہ یہ اللہ بِإِذْنِ اللہ تھا، اللہ کی طرف سے ہی تھا، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ یہدی قلبہ کا مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے نا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کا دل بھٹک بھٹک نہیں جا رہا ہوتا، بے چین نہیں رہ رہا ہوتا، قابو میں آ جاتا ہے، دل جو ہے وہ اس کے قابو میں ہی رہتا ہے کہ نہیں اٹس اوکے، اسٹرانگ وومن بن جاتی ہے وہ، ایک اسٹرانگ انسان بن جاتا ہے وہ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے اسپاؤس کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری بیویاں کیسی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے سسرال والے کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے بہن بھائی ماں باپ کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے باس کیسے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے اندر گزرنے والی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے پر آزمائش آئی ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے لوگوں کی باتوں کا کیا، میں لوگوں کو خوش کرنے تھوڑی نہ آئی ہوں، مالک یوم الدین تو اللہ نے ہونا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں مالک یوم الدین ہوں، کسی انسان نے تھوڑی نہ ہونا ہے، تو میں لوگوں کو کیوں جج بناتی پھروں، میری زندگی کے فیصلے وہ کرتے پھریں، وہ کیوں میری زندگی کے ڈیسیجن لیتے پھریں کہ میں اچھی عورت ہوں کہ بری عورت ہوں، کہنے دیں ان کو جو کہنا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، مالک یوم الدین ان کے لیے بھی ہے اتنا ہی میرے لیے بھی ہے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتی اپنے کسی بھی اوپر گزری ہوئی آفت کی وجہ سے، کبھی بھی کوئی بھی اس کی زندگی میں مرحلہ آ جائے، تکلیف سے تکلیف دے، اس کو آ کے لوگ کہیں بھی نہ ہے بیچاری گھر اجڑ گیا، ہے بیچاری شوہر چلا گیا، ہے بیچاری بچے، تو اس عورت کو خود کہنا چاہیے کہ الحمدللہ میرے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، ہم صبر کریں گے، جتنا عرصہ ہمیں سوگ کا کہا گیا ہے، بیوہ کو، طلاق یافتہ کو، جتنا بھی سوگ کا عرصہ ہے ہم اتنا سوگ ضرور منائیں گے، سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹے پٹے رہیں گے، مطلب یہ کہ اس میں ہم
ہم تھوڑا-سا اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں گے، ایسی کام کریں گے جس سے ہم اپنے آپ کو اور مزید انوالو کر سکیں، کسی اور چیزوں کی طرف دھیان دے سکیں کہ اب موو آن کیسے کروں، اب میں چیزوں کو کیسے دیکھوں۔ رادر یہ کہ بیٹھ کے بس ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا لوگ چلے چلے آ رہے ہیں اور ڈیموٹیویٹ کرے چلے جا رہے ہیں، ہائے بیچاری کرتے رہے، نہیں۔ تو یہ ایک عورت کی اسمارٹنیس ہے، وہ دین کو جب سمجھ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا باذن اللہ، مظلوم سمجھنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ظلم کرے گا نہیں۔ سورہ دوحہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں ظلم ہونے نہیں دیتا ہوں تم پہ میں۔ ایک اور ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ قل لن یصیبنا، کہہ دیجئے نہیں یصیبنا پہنچ سکتی ہمیں کوئی بھی مصیبت، الا سوائے ما جو کتبہ لکھ دیا ہو، کتاب میں درج ہو، اللہ کی، لنا ہمارے لیے، کل لن یصیبنا کچھ ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی مصیبت، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت لکھی بھی ہو، الا ما کتب اللہ، جو اللہ نے نہ لکھی بھی ہو، اللہ نے لکھی بھی تھی یہ مصیبت تو مجھے پہنچنی تھی، تو مجھے ریڈی رہنا چاہیے قرآن پڑھنے کے بعد کہ میرے اوپر اب جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی لاس آئے گا، یہ لاس اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، تو مجھے شوق نہیں لگنا چاہیے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہائے ہائے یہ میرے اوپر تکلیف ہو گئی، یہ اللہ نے کیا مجھے آزمایا، اللہ کو میرے پر رحم نہیں آیا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، ہوا مولانا، ہی از آور پروٹیکٹر، مولانا وہی ہے جو میرا ولی ہے۔ سب چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں، کون رہا ہے آج تک کسی کے پاس؟ سب چلے گئے ہیں، تو رہا کون ہے سب کے پاس؟ اللہ رہا ہے، اللہ کبھی نہیں گیا کسی کی زندگی سے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، فَلْيَتَوَكِّلْ، تو چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، تو یہ کیٹیگری میں اگر میں اور آپ ہیں، المؤمنون ہیں، تو ہم کبھی بھی اپنے اوپر آنے والی آزمائش میں بیوگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، شادیاں نہ ہو رہی ہوں، بچوں کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، بچے چھوڑ کے چلے جائیں، چھوڑ ہی دیتے ہیں نا بچے، جب شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں الگ رہنا ہے، تو یاد کیا کریں گے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، میرے اللہ نے لکھا تھا میرے لیے، ہوا مولانا، تو وہ ہے میرے لیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ آپ میرے وارث ہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑیے گا، کوئی بھی چھوڑ کے چلا جائے، شوہر چلا جائے، بیوی چلی جائے، بچے چلے جائیں، کوئی بھی چلا جائے، اللہ تعالیٰ آپ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے ہمیں تکلیف دینا، یہ تو میرے لیے آزمائش ہی ہے، فلیتوکل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو چاہیے کہ توکل کریں، مجھ پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک ٹرسٹ میرے اوپر رکھیں، کون؟ مؤمنون، تو جو مومنون ہیں میں اور آپ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان تو رکھ لیتے ہیں، توکل نہیں رکھ رہے ہوتے، توکل سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے لیکچرز میں اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسباب ہوں اور آپ کے ہاں اب ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، اللہ کر لے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کے پاس اسباب نہ ہو نا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کچھ کیسے ہوگا، تو توکل کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں سب چیزیں ہیں کھانے کی تو کہیں کہ اللہ مالک ہے اب ہم بھوکے نہیں رہیں گے، جب کچھ بھی نہ ہو تو یقین رکھنا جو ہے اصل میں یہ ہے توکل، انسان کا اپنے اللہ سے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو کہ میرا اللہ میرے لیے بہترین معاملہ کرے گا، یہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں، کیونکہ اس زمانے کی عورتیں جو تھیں آپ دیکھیں، حضرت خدیجہ جو تھیں خویلد کی بیٹی جو ہیں، ہم دیکھیں گے حضرت حاجرہ کو اگر آپ دیکھیں، اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں عورتوں کو، ام ایمن کو پڑھتے آ رہے ہیں، حضرت سارہ کو دیکھا ہے، حلیمہ سعدیہ کو دیکھا ہے، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کریکٹر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی اسٹرانگ خاتون تھی، سیلف پٹی کا شکار نہیں تھی، ڈپریشن میں نہیں گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں جب وہ بچے لینے آئی تھیں، تو جب ان کو بچے نہیں ملے، ان کی مردار جو بالکل ہی نڈھال سی ان کی گدھی تھی، تو وہ ڈپریشن میں نہیں آ گئی کہ لو میرا تو اب کوئی بزنس ہی چلے گا، لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی نا وہ، اور کیا برکتیں آئیں ان کو، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کیسے خیر پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں توکل کریں اسباب پہ، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تو چوائس از یورز کہ ان حالات میں سیلف پٹی کا شکار رہنا ہے یا ڈپریشن میں چلے جانا ہے، یا ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ مفید رہنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، کنسٹرکٹیو رہنا ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو ڈپریشن، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجھ پہ ڈپریشن کے فیز کب آتے ہیں، مجھے کون سا موسم جو ہے مجھے ڈپریشن میں لے کے چلا جاتا ہے، کون سا ٹائم ہے جو مجھے ڈپریشن میں لے کے چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بزی کریں اس ٹائم پہ، پلان کریں اپنے کہ اچھا یہ ٹائم پہ جو ہے نا میرا دل گھبراتا ہے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اینگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اپنے لیے کام تیار رکھیں، بزی رکھیں اپنے آپ کو، خاص طور پہ پلان کریں کہ اس ٹائم پہ جو میں اپنے گھر کے کوئی کام نکال کے بیٹھ جاؤں، یا میں کوئی باہر جو ہے جا کے ذمہ داری کراؤں، میں کوئی ایسی چیز بنا کے لوگوں میں بانٹ دوں کہ میں بزی رکھوں، ہمیں تو پیسے بھی دے کے فارغ ہو جاتے ہیں نا کہ چلو بس محنت نہ کرنی پڑے، اس سے کیا ہوتا ہے صدقہ تو کر دیتے ہیں ہم، لیکن محنت کرنے سے جب بہت ڈپریشن ہو رہا ہو اور آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہ ہو، آپ کے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو کھانا بنائیں اور لوگوں کو بانٹیں، دیکھیں کیسا اینٹی ڈپریشنٹ ہے یہ آپ کے لیے، آپ کو کوئی لیگزوٹنل اور ٹیرل دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اصل امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ یہی ہے، ٹھیک ہے، مضبوطی جو ہے ہمیں لا نہیں دیتا ہے، مضبوطی جو ہے اندر سے آتی ہے، اور بیوہ عورت جو ہے وہ
یاد رکھیے گا کہ بیوہ عورت کے بچے ہیں اگر، تو وہ صرف ان کے بالغ ہونے تک بیوہ ہے، اس کے بعد اس کے بچے اس کی کسٹڈی، اس کی رسپانسبلٹی اٹھائیں گے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے یتیم جو ہوتے ہیں نا، وہ ساری عمر یتیم بنے رہتے ہیں، بچے 40 سال کی عمر کے یتیم۔ اسلام میں آفٹر بلوغت یتیمی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے، اب کوئی یتیم نہیں ہے، صرف بلوغت تک اس کو آپ orphan سمجھیں گے، یتیمی والے احکامات اس پہ اپلائی ہوں گے۔ اور بیوہ عورت بھی جب اس کے بچے بالغ ہو جائیں تو بھی وہ بیوہ ویسی کنسیڈر نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کو اتنا وہ بنائے، اسٹرانگ بنائے، اتنا فائنینشلی ان کو ہمت دلائے کہ وہ اپنی ماں کے اخراجات پورے کریں۔ اب بیوہ عورتیں بھی جو ہے نا ساری عمر بیوہ بنی رہتی ہیں، ساری عمر لوگوں پہ جو ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، ان کے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بس اسی پہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، مظلوم بنی رہتی ہیں کہ اچھا شادی بھی وہی کریں تو ہماری بیماریوں کو بھی وہی دیکھیں، ہمارے بچوں کو بھی وہی دیکھیں، ساری عمر یہ اسلام میں سوٹ نہیں کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی صحابیہ سے یہ معاملہ نہیں ملتا ہے کہ وہ اگر بیوہ رہی ہوں تو وہ ساری عمر بیوہ رہی ہوں، الا یہ کہ واقعی ان کی اولاد نہیں تھی یا وہ کمانے کے قابل نہیں تھی، تو صحابہ کرام جا کے کرتے تھے اور کرتے ہی تھے، یعنی کہ اسٹرانگ خواتین کے ساتھ بھی وہ اچھا معاملہ کرتے تھے، لیکن بیوہ عورتیں کی سیلف رسپیکٹ اتنی زبردست خوددار عورتیں تھیں کہ وہ کہتی تھیں بس ٹھیک ہے، شروع میں جب تک ہم فائنینشلی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم لوگوں سے لے سکتے ہیں، بیوگی کے انڈر ہم لے سکتے ہیں ہیلپ ان سے، لیکن ساری عمر بیوہ بنے رہنا، ساری عمر یتیم بنے رہنا، یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے حضرت خدیجہ جو تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وومنائزر تھے وہ، ٹھیک ہے؟ وومنائزر کا مطلب ہے کہ وہ عورت پہ ان کی بڑی وہ تھی، ایک کے بعد ایک شادی کرنا، ایک کے بعد ایک شادی کرنا۔ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وومنائزر شخص جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور بیوی 40 ایئرس کی تھی، تو جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو جو شخص عورتوں کے پیچھے پڑنے والا ہو اور شوقین مزاج جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شوقین مزاج ہوتے نعوذ باللہ، یا وہ ایسی کوئی مینٹلٹی کے ہوتے، تو وہ تو کبھی بھی اول تو شادی ہی نہ کرتے، اور کرتے بھی تو پھر دوسری تیسری کر لیتے۔ ان کو بہت کم عرصہ لگا حضرت خدیجہ کے بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں، اور ماشاء اللہ وہ سیٹ اپ کر بھی دیا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے دوسری شادی جب تک وہ زندہ رہیں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی ساری اولاد جو تھی وہ انہی سے ہوئی تھی، صرف جو ہے حضرت ابراہیم ان سے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور حضرت خدیجہ جو تھی، ان کے جب بیٹے وفات پا گئے تو دشمنوں نے مذاق اڑایا کہ محمد کی تو جڑ کٹ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی صورت نازل ہوئی تھی؟ ان نشانیہ کا ہوا الابتر۔ اب یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹی عمر میں مر رہے ہیں، اور ہم ایک کاز پہ، ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں، تو کبھی بھی نہیں آتا ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ انہوں نے ڈی موٹیویٹ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا دیکھیں مجھے سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، میں جب گزرتی ہوں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جڑ کٹیں، آپ جڑ کٹیں، آپ کی وجہ سے جو ہے نا میری بھی وہ ہو رہی ہے، میرے بچے جو ہیں وہ آزمائش کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی نہیں انہوں نے ایسی کوئی ہمارے سامنے واقعہ آتا کہ انہوں نے اس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہٹ کیا، اس بات پہ ان کو احساس دلایا۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی سے اسپاؤس چلے جائیں، بچے چلے جائیں، تو ان نشانیہ کا هو الابتر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی چیز چلی بھی جائے نا، کچھ چھن بھی جائے، کچھ گم بھی ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو بھی ہم ذہنی طور پر فوت نہ ہوں ان کے ساتھ، ہم ذہنی طور پہ مر نہ جائیں ان کے ساتھ، بس کہ اب سب ختم ہو گیا، اب تو ہم زندہ لاش بن کے رہ گئے، اب تو ہمیں کوئی خیر نہیں ملے گی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہم مسہیپ ہوئے چلے جا رہے ہیں، شوہر مرے چلے جا رہے ہیں، بچے مرے چلے جا رہے ہیں، بس اب تو میں تو بھائی ٹوٹ گئی ہوں اندر سے، میں تو اب کسی قابل نہیں رہی ہوں، میرے تو تمہیں دل کا حال ہی نہیں ہے تمہیں دکھا سکتی میں کیسی ہو گئی ہوں۔ یہ عورتوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں باتیں، وہ عورتیں جو خدیجہ کو پڑھ چکی ہوں، آئیڈیلائز کرتی ہوں، بڑی بڑی باتیں حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو بڑا آنر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان جیسی زندگی گزارنے کی ذرا سی بھی محنت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھیں، شوہر چلا جائے، بچے چلے جائیں دنیا سے، تو ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ہم زندہ لاش نہیں بن سکتے، بلکہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے ہمت کرنی ہے۔ کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے دعا جب کوئی مرتا ہے؟ کیا دعا سکھائی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چلا گیا تو چلا گیا ہے، ہم نے بھی وہیں رجوع کرنا ہے، وہیں جا کے ملنا ہے ہم نے بھی۔ تو اس میں اتنا کیا زندگی کو ایسے بنا لینا، اپنی زندگیوں کو، دوسروں کی زندگیوں کو، کہ بس اب زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے نا، سب برباد ہو گیا بھائی، میں تو اب کسی قابل ہی نہیں رہی ہوں، میرے تو شوہر بھی نہیں رہے، میں نے تو وہ دکھ بھی دیکھا بیٹا، میں کیا بتاؤں آپ کو کتنے دکھوں سے گزری ہوں، میں تو بس اب زندہ لاش ہوں، میں تو بس کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، زندہ رہنے کے لیے تو چاہیے ہوتا ہے نہیں، ایسی آپ کو باتیں سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایسا رول ماڈل بننا ہے کہ زندگی سے کچھ بھی چلا جائے تو کہنا کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا شوہر چلا گیا، میری بیوی چلی گئی، میرے بچے چلے گئے دنیا سے، کوئی مال کا نقصان ہو گیا تو الحمدللہ،
میں اور اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ بناؤں، اپنے آپ کو کیسے، ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی ہو، میں اپنے آپ کو پہلے تو دیکھوں کہ میری کوئی غلطی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا، اور اگر غلطی نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، میں اب مزید ایک اسٹرانگ انسان بنوں گی، اینڈ آئی ول لک فار بیٹر فیوچر. میں اپنے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بیٹر فیوچر پہ کام کرتی رہوں گی، دوسری شادی کر لوں گی اور بچے پیدا ہو جائیں گے، بچے نہیں بھی پیدا ہوں گے دوسرے بچوں کو سنبھالنا شروع کر دوں گی، دوسرے بچوں کی ذمہ داری لے لوں گی. ضروری ہے کہ اپنے ہی بچے پالے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت پہ فخر کریں گے کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ میرے اور آپ کے بچے ضروری نہیں ہوں، امت کی تعداد پہ فخر کریں گے تو دوسروں کے بچے بھی تو امت میں آتے ہیں، ان کی فکر کریں. سوچیں کہ اچھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعداد پہ فخر کریں گے، تو میں جو 6-7 بچے پیدا کروں، رادر یہ کہ میں اور بچوں کی جو ہے وہ پرورش کرنا شروع کر دوں، میں ان کی جو ہے اچھا انسان بنا دوں کہ ان پہ فخر کریں. بھئی میرے ابو کسی بات پہ فخر کریں تو میں تو سوچتی نہیں ہوں آگے پیچھے کہ بھئی میرے ابو امی کسی بات پہ فخر ہو، تو میں ان کو فخر دلانے کے لیے فخریہ پیشکش ان کو کرنے کے لیے کہ ان کی امی آپ کے لیے فخریہ پیشکش ہے، میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا کیونکہ آپ اس پہ پرائڈ یا پراؤڈ فیل کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پراؤڈ فیل کریں گے امت پہ، تو میں اس امت کے لیے کیوں نہ کام کروں. یہ سب امتی تو ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے، فلسطین میں بیٹھے ہوئے، شام میں بیٹھے ہوئے، عراق میں بیٹھے ہوئے، کراچی میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ امتی تو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو میں سیدھے راستے پہ لے آؤں، ان کی میں اصلاح کر دوں، ان بچوں کی کر دوں. میرا شوہر نہیں رہا تو کیا ہو گیا، میں اپنے آپ کو اتنا بزی کر لوں کہ میں امت کے کام میں لگ جاؤں. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ کھیلو، فرق نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے فرق کرنا شروع کر دیا نا، یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے، ہم پاکستانی ہیں وہ فلسطین ہے، ہم پاکستان ہے وہ فلاں ہے، ہم نے فرق کرنا شروع کر دیا. اور فرق کیا، ہمارے اپنے گھروں میں فرق ہے. دیکھیں نا آپ کے امی ابو کو کتنی تکلیف ہوگی جب فرق ہوگا کہ بھائیوں نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں، کیسا دل ان کا ٹوٹے گا کہ فرق کر لیا تم نے، بیٹا تم فرق ہو گئے ہو ہم سے، اب تم اپنا اپنا کرو گے. تو ان کو اتنا تکلیف ہے اور ہمیں بھی ان کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، کوئی فرق نہیں کرو، امت سب کی برابر ہے، تمہارے بچے دوسروں کے بچے برابر ہیں. جو کر سکتے ہو کرو، جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہو کرو، اپنی کیپیسٹی بڑھاؤ، اپنی کیپیسٹی کو مزید بڑھاؤ، لوگ ٹرینڈ کرو، لوگوں کو تیار کرو کہ وہ امت کا کام کریں. تو اللہ کی ذات اور اللہ کا ساتھ آپ کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کسی کے جانے سے، بیوہ ہو جانے سے، طلاق یافتہ ہو جانے سے، ماں باپ کے چلے جانے سے، اولاد کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ آپ کافی ہو جائے میرے لیے، کافی ہیں آپ میرے لیے. وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل ہوتا ہے آپ کہتا ہے ٹینشن نہیں لیں، میں آپ کا کیس لڑوں گا، میں فائٹ کروں گا، میں ریپرزینٹ کروں گا آپ کی جگہ کورٹ پہ، میں آپ کی سفارشیں کروں گا، میں آپ کی جو کیس ہے اس کو جج کے سامنے اچھے طریقے سے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وکیل ہیں. ہمیں کوئی بھی الزام دے رہا ہو، کوئی بھی ہمیں باتیں کر رہا ہو، کچھ بھی کہہ رہا ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ میرا کیس خود ہی ہینڈل کر لیں گے. تو اپنے عسر میں سے اپنے یسر کو ڈھونڈیں. ان مع العسر یسرا، عسر میں یسر کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. ہمارے پاس جو عسر آتا ہے، عسر کا مطلب ہے تنگی آنا، ایسی چیز آنا جہاں ہمیں کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے کو نہ مل رہا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، یسر ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اپنے عسر میں یسر ڈھونڈیں. آپ کا شوہر چلا گیا، آپ کی بیوی چلی گئی، آپ کے بچے چلے گئے، آپ کا مال چلا گیا، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی طلاق ہو گئی، کچھ بھی معاملہ ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، یہ عسر اگر آپ کو لگ رہا ہے تو یسر کیا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ کلیم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہوں ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو عسر ہو گیا، اب یسر تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، میرے ساتھ تو میرا شوہر چلا گیا، اب میں کیا کروں، مجھے تو طلاق ہو گئی، میں اب کیا کروں. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یسر دیا ہے، ڈھونڈنا ہے آپ کو، شر میں سے خیر کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اولاد کا نقصان، ماں باپ کا نقصان، شوہر بیوی کا نقصان، بزنس کا نقصان. تو بس کیا ہے، یہ کلمہ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبی وکفا، کافی ہے میرے لیے اللہ. حسبی، یہ میرے لیے حساب کتاب بڑا سیلف سفیشینٹ ہو گئی ہوں میں، میرے اللہ میرے ساتھ ہے بس. تو ہر ڈوبنے والا سورج جو ہوتا ہے، وہ جب رات کو ڈوب رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اگلے دن نکل آئے گا، تو ہمیں غم نہیں ہوتا ہے. ورنہ لائٹ چلی جائے تو کیسے غم آتا ہے، پتہ نہیں کب آئے گی. لیکن سورج اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نا سسٹم، تو پتہ ہے کہ اتنے بجے نکلنا ہی نکلنا ہے سورج. سن رائز ٹائم پتہ ہی ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ اللہ چلا رہا ہے. اس لیے ہمیں سورج کے ڈوبنے پہ کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ جا جا کے سن سیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے تو کل نکل آنا ہے. گھر میں لائٹ چلی جائے، گھر کا شارٹ سرکٹ ہو جائے، تو ہمیں غم، پتہ نہیں کب لائٹ آئے گی. ٹرانسفارمر پھٹ گیا تو پتہ نہیں خراب ہو گیا تو کب لائٹ آئے گی. یہ ہمارے کام ہے، ہمیں اپنے اوپر یقین ہے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جب رات کو سورج لے کے جاتا ہے تو اگلے دن وہ ٹائم پہ نکالتا ہے. کوئی دن ایسا ہے کہ ٹائم 1 منٹ آگے ہوا ہو سورج، اپنے 6 بجے جو نکلتا ہے وہ 12 بجے تک پہنچتا ہے ایک جگہ پہ خاص، چلے چلے جا رہے ہیں اللہ کی کمانڈ پہ. میں رک جاتی ہوں اپنے کام، میں طلوع ہوتی ہوں، میں کوئی کام سوچتی ہوں اور میں وہیں پہ رک جاتی ہوں. تو ہر شر میں سے خیر کو ڈھونڈیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو حضرت خدیجہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے آیت رکھی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آتا ہے، سورۃ ضحیٰ، ٹھیک ہے، سورۃ ضحیٰ جو ہم نے ڈسکس کی تھی، جس پہ آج کی سیرہ ہم اینڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے خدیجہ کو تھوڑا سا اور بھی، کہ ایک موقع پہ آتا ہے جو کہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی سلسلے میں سے ہے، یعنی کہ اوتھینٹک حدیث ہے، موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اور کاش کہ میں وہ نہ پوچھتا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور میں شاید سوچتا ہوں کہ میں نہ ہی پوچھتا، کہ میں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے پہلے جو رسول تھے ان میں سے کسی کے لیے تو نے ہوائیں مسخر کر دی، کوئی ان میں سے مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور موسیٰ سے تو نے کلام ہی کیا، ہم؟ کہ سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے میرے رب، مجھ سے پہلے جو رسول تھے ان میں سے آپ نے تو ان لوگوں کو ایک الگ الگ جو ہے نا وہ فضیلت دی ہوئی تھی، کوئی ہوائیں مسخر کر لیتا تھا، کوئی مردوں سے باتیں کر لیتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ نے کلام ہی کیے۔ تو عموماً جو رشک ہوتا ہے نا وہ اپنے ہم پیشہ کنٹمپرری لوگوں سے یوزلی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم اپنے سے اونچے یا نیچے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نوازا ہوا ہے، ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، ان کو کس طریقے سے آنر کیا ہوا ہے۔ تو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اس کیپیسٹی میں سوچ رہے تھے، وہ یہ خود بتاتے ہیں اپنی حدیث میں کہ یہ آپ نے کیا تو، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ عام طور پر ہم نعمت جو سمجھ کس کو رہے ہوتے ہیں، نعمت ہمیں نعمت کیا لگ رہی ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو ایگزوٹک ہو، ہے نا، ایسی وہ چیز جو ہمارے پاس نہ ہو دوسرے کے پاس ہو نا، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے، میرے پاس جو نعمت ہے نا وہ نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارے ہاں میں تمہیں دینا بھول گیا معاوضہ، کیا چاہیے محمد بتاؤ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا۔ تو سورہ دوحہ اگر سامنے لگائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، جب تم یتیم تھے تو کس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، تو جب تم گمراہ تھے تو کس نے تمہیں ہدایت دی، ووجدک عائلا فاغنا، تو جب تم مجبور تھے، پیسے نہیں تھے، تو کس نے تمہیں غنی کیا۔ تین چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یہ سورہ دوحہ آپ کے سامنے جو آ رہی ہے نا، یہ لگا دیں یہاں سے، علم یجد کا یتیمن سے لگا دیں، علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، کیا بتائیں، کہ تم یتیم تھے تو کس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، گمراہ تھے تو کس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے کس تھے تو کس نے تمہیں غنی کیا۔ یہ جو عائلن فاغنا ہے یہ ایکچولی حضرت خدیجہ کے لیے آتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائلن تھے نا، یعنی کہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ کس نے تمہیں غنی کیا، کسی، اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی وہ اللہ دن کا چراغ آ جائے کہ پیسے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی طریقہ ہمارے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے چیزیں مینج کر ہی رہے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو ہمارے لیے کاموں میں لگا ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر کیا، کہ سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کی، عیسیٰ موسیٰ کے لیے جو میں نے اور معجزے کیے، تو ان جیسی تو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جو چیز دی ہے وہ کیا ہے، کیا تمہیں یہ نعمتیں نہیں لگ رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں یہ نعمتیں نہیں لگ رہی ہیں، اور پھر کیا فرمایا، پھر ایک اور سورہ فرمائی کہ الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے نہیں تمہارے لیے سینہ کھولا، آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے، آپ کا اور میرا الحمدللہ کھل گیا نا سینہ، ہم پازیٹیو ہو گئے ہیں نا، ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا اب، اگر پہلے ہوتا تھا زیادہ چیزوں پہ، اب بھی ہو رہا ہے تو کم چیزوں پہ ہو رہا ہے نا تنگ، پہلے تو ہمارا ہر چیز میں دل تنگ ہوتا تھا، ہر چیز سے ہم پریشان ہو جاتے تھے، اب ہمارے لیے الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوشا کیا تمہارا سینہ نہیں کھولا میں نے، تمہیں پازیٹیو انسان نہیں بنا دیے، تمہیں ایک ہوپ فل انسان نہیں بنا دیے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اے میرے رب، اور خود سے کہا کہ کاش میں اپنے رب سے یہ سوال نہ کرتا۔ تو ہم سب اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، بے شمار نعمتیں ہم پر ہوں گی جو دوسروں کو نہیں مل رہی ہوں گی، کتنے ہی یتیم ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، کتنے ہی بھٹکے ہوئے انسان ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی ہوئی، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں نا، آپ کو پتہ نا گروپس میں کتنے لوگ ہیں جن کو لنکس جاتا ہے، کتنے لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جج کریں کہ وہ کوئی گمراہ انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی، انہوں نے پریفر کیا ہو دنیا کو، انہوں نے پریفر کیا ہو دلالت کو، گمراہی کو پریفر کیا ہو کہ نہیں ہمیں باتیں سننی ہے اللہ کی، کچھ ہو سکتے ہیں کوئی ایسے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا کہ آپ کو ہدایت کے لیے اللہ کے دین کی کوئی پہچان نہیں آپ کو کرائی، کرا دی نا،
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جو قرآن اور سیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کتنے میرے پاس میسیجز ایسے آتے ہیں، بلکہ کل ہی 2 میرے پاس میسیج آئے ہوئے تھے کہ آپ دعا کریں ہمیں ٹائم مل جائے۔ ہم اتنا زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں ہمارے لیے مشکل ہے ہماری زندگی میں کہ ہم قرآن اور سیرہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے نا ریکارڈنگز بھیج دیں، آپ ہمیں کوئی پرسنل ٹائم دے دیں، کچھ کر دیں۔ تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دین کے لیے ٹائم نکل آنا کوئی کم نعمت ہے اللہ کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گمراہ کر دیا تو تمہارے لیے ٹائم نکلوا دیا، تمہارے لیے ٹائم آسان کر دیا قرآن پڑھنے کا، ورنہ تمہاری تو شاپنگ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی، تمہارا تو ملنا ملانا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم بہت پیٹی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ نے کوئی وضاحت نہیں دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ان نعمتوں کے بدلے یہ نعمتیں یاد دلا دی۔ تو آپ بھی اپنی نعمتوں کے بدلے نا دوسری نعمتوں کے بدلے اپنی نعمتیں یاد کریں، ٹھیک ہے؟ ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھکانہ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی اس پہ سڑک پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ؟ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہے آپ کے اوپر سر پہ سورج ہو اور آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ ٹھکانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیسا ہی ٹھکانہ کیوں نہ ہو۔ نہیں ہے ایک کنال کا گھر، نہیں ہے 10 مرلے کا گھر، نہیں ہے 250 گز کا گھر ہمارے پاس، کوئی بات نہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، ٹھکانہ تو ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیئر کرنے والے لوگ مل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گروپ میں اچھا ایڈمن مل جائے، آپ کو ریمائنڈر دینے والے لوگ مل جائیں جو آپ کو ریمائنڈرز دے رہے ہوں، دعاؤں کے، اذکار کے، خیر کے، جھوٹ نہ بولنے کے ریمائنڈرز مل رہے ہوں کہ بھئی اب حج کے دن آنے والے ہیں، اب رمضان آنے والا ہے، اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، یہ کم نعمت ہے؟ رادر یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے اچھا کھاڑی کی سیل لگ رہی ہے تو لائم لائٹ کی سیل لگ رہی ہے، یہ ہمیں کسی نے بتا دیا تو زبردست نعمت ہے۔ نہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں دے رہا ہوں میں ریمائنڈرز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں ہدایت نہیں ملی کیا؟ کوئی آپ کے ساتھ قرآن پڑھنے لگ جائے، کوئی سیرہ پڑھنے لگ جائے، کوئی کچھ آپ کے ساتھ آپ کے پاس ریکارڈنگز پہ ریکارڈنگز ہیں کہ آپ کے کوئی کلاس مس ہو جائے، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت میں میسیج آتا ہے کہ ہم ریکارڈنگ آپ لازماً شیئر کر دیجیے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا اس ٹائم پہ ہم جو ہے نا اویلیبل نہیں ہیں، ہم جاب پر ہوتے ہیں، کہیں پر ہوتے ہیں، ہمیں سننا ہے۔ آپ لوگ لائیو بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ نعمت کم ہے؟ ابھی بھی نعمتیں اور چاہیے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز ملے جو کہ کوئی ہمارے سامنے نظر آئے، کوئی معجزہ لگے ہمیں چیزوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اصلاح کی۔ الم نشرح لک صدرک، سینہ کھل جانا، کوئی بات سمجھ آنے لگ جائے، کسی بات کی ہمیں چیزیں کمپریہینڈ ہونا شروع ہو جائیں، ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں، یہ کم نعمت ہے؟ بوجھ اور اندھیرے ہمارے لیے کم ہونے لگے، ہمیں اب کوئی چیز بوجھ نہ لگے، ہمیں اندھیرے اندھیرے نہ لگیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے ہم تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سامنے سورۃ ضحیٰ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ آپ آج اپنے لیے سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کو جو ہے یہ سورہ آپ پر اتار رہے ہیں، آپ پہ نازل ہو رہی ہے یہ سورہ، اس کو آپ نے 2 دفعہ یہ ریپیٹ ہوگی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ آیات آئی ہیں نا، یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو عائلاً فاغنا کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کیا تھیں؟ ایک بہترین بیوی کا کردار ادا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جس آزمائش سے گزارا، انہوں نے اس آزمائش سے، جو بھی خواتین کسی آزمائش سے گزر رہی ہیں نا، وہ کسی کے لیے بڑی سپورٹ بن سکتی ہیں۔ حضرت خدیجہ ایک بہترین بیوی کا کردار ہمیں بتاتی ہیں، کس طرح آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ کی ہر پسند ناپسند کو بغیر کہے سمجھ لیتی تھی۔ چچا عباس جو تھے، انہوں نے جب حضرت ابو طالب جو تھے نا، ابو طالب ان کے ہاں بڑی یعنی کہ قربت سی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ نا ان کے بچے زیادہ ہیں اور یہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، انفلیشن زیادہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے بچے جو ہیں آپس میں لے لیتے ہیں، ان کی کسٹڈی ہم لے لیتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ان کو اسپانسر کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ تو آپ کو یہ آپ نے اپنی شادی کے بعد کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اغنا ہو گئے تھے، غنی ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے، فائنینشلی اسٹیبلٹی آ گئی تھی، تو انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا۔ تو انہوں نے یہ اپنی بیوی پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام کیا تھا کہ اپنے بھائی کے جو اپنے کزن کو وہ بغیر جو لے کر آئیں، بغیر پرمیشن کے، کس کی بغیر پرمیشن کے؟ حضرت خدیجہ کی بغیر پرمیشن کے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے خدیجہ سے پوچھتا ہوں، اتنا ٹرسٹ تھا اپنی بیوی پہ کہ میں جو بھی ڈیسیجن لوں گا تو میری وائف آرگیو کرے گی نہیں، بحث مباحثہ حجت کرے گی نہیں، بات ہی نہیں سنائے گی، یہ کہ آپ ایک اور اٹھا کے لے آئے، پہلی آپ ابھی اپنے کام کو تو دیکھیں،
میں سارا सँبھالوں، میں ہی کاروبار میں پیسہ لگاؤں، میں ہی تو ہوں جو سب ہینڈل کر رہی ہوں۔ آپ کو تو بس لٹانا آتا ہے، جا کے آپ کبھی اس کو لے آتے ہیں، کبھی اس کو لے آتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے اپنے شوہر کو کیسے کیسے بول رہے ہوتے ہیں نا، جب وہ کوئی ڈیسیزن لے رہے ہوتے ہیں، کسی کو اسپانسرشپ کا وہ ذمہ لیتے ہیں۔ کیسی تھیں حضرت خدیجہ ہمارے سامنے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ میں کوئی بھی کام کروں گا، خدیجہ مجھ سے آرگیو نہیں کرے گی، خدیجہ مجھ سے بحث مباحثہ نہیں کرے گی، میرے ڈیسیجنز کو جو ہے خیر مقدم کرے گی۔ وہ بہت باہمت خاتون تھیں۔ ایک باہمت خاتون وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر، اپنے بچوں کے لیے اسٹرانگ ہو، ان کی ہمت نہ ٹوٹنے دے۔ باہمت یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا جائے، کما کما کے ان کو جتایا جائے، احسان جتایا جائے، بالکل بھی نہیں ہوتی ہے ایسی باہمت خاتون۔ باہمت خاتون ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے پیاروں پہ لگا دے، اور جب کہ پتا ہو کہ کاز کتنا بڑا ہے، پھر تو دیکھے ہی کچھ نہ۔ شیب ابی طالب میں چمڑے کھا کھا کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو ان شاء اللہ جب شیب ابی طالب کا واقعہ آئے گا آپ کے سامنے آئے گا، کس طریقے سے کتنا تکلیف دہ وقت تھا، کتنا تکلیف دہ وقت تھا، کہ خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میل نیوٹریشن جو تھا ان کے ساتھ، خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے ان کا۔ ان کے وٹامنز اور ان کے آئرن، ان کا ہیموگلوبن، یہ سب چیزیں آپ کو ابھی بچہ پیدا کریں تو آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ میرے تو سب مجھے مل جائیں سپلیمنٹس، اور میں تو فولک ایسڈ کھاؤں تو میں فلاں چیزیں کھاؤں۔ وہ کمزور ہو گئی تھیں، اتنی امیر خاتون جن کے قافلے جاتے ہوں یمن اور شام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کھڑی تھیں آخری وقت تک، سارے کمفرٹس کے باوجود۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوکل لوگوں سے نا پریشان رہتے تھے، وہ گھبراتے تھے یہ کیا جو ہے نا معاملات ہو رہے ہیں، تو اپنا آرام دہ گھر چھوڑ کر نا پہاڑ پہ چلے جاتے تھے غار ہرا میں۔ تو خدیجہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو تو بچوں کی فکر نہیں ہے، آپ کو تو ہماری فکر نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھ گئی تھیں کہ کوئی غیر معمولی بات ہے جو یہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے شوہروں کو سمجھتے ہیں ایسا؟ ہم ان کی تکلیف، ان کی پین سمجھتے ہیں، یا ہم صرف ڈیمانڈنگ پوزیشن میں ہی رہتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں، ہمیں پتہ ہے وہ آفس میں آج ان کا موڈ خراب ہے تو آفس میں پتہ نہیں کسی سے کیا بھیڑ ہو گئی ہو۔ پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو یہاں پہ اکثر جو میرا سرکل ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ مکس کام، یعنی کہ انڈینز بھی ہوتے ہیں، پاکستان جس دن میچ ہوتا ہے اس دن اگر انڈیا تو جیتا ہی جیتا ہے نا، پاکستان ہار جاتا ہے، تو اتنا ان کو جو ہے نا ہیوملیٹ کرتے ہیں، اور اتنا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بلی کرتے ہیں انڈینز ایٹ ٹائمز کچھ آفیسز میں، کہ مردوں کے لیے گھر آنے مطلب وہ اتنا ٹارچر سے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ڈرائیو اور ان کے گھر آنا، اور گھر آ کے وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے جب وہ بتا رہی ہوتی ہیں خواتین، تو آپ سوچیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے شوہر جو ہیں کس ٹارچر سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا، گرمی لگ رہی ہوگی، بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہی ہوگی، کتنی ڈیمانڈنگ پوزیشن میں ہم رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کیسی تھیں؟ انہوں نے تو کبھی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئسولیٹ ہو رہے تھے تو شک نہیں کیا آپ کہاں چلے جاتے ہیں، آپ کہاں راتوں کو اٹھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، کس سے مل رہے ہیں بھیا، آپ مجھے بتائیں ذرا، فون چیک کرائیں۔ کیونکہ 10 سال بعد اتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال بعد، کیونکہ 25 ایئرس تھی نا ان کی ایج، جو کہا جاتا ہے 25 سال تھی، تو 40ویں سال میں نبوت ملی ہے، تو تقریباً 8 سال 6 سال بعد کہتے ہیں کہ شادی کے 6-7 سال بعد وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا ہمارے سامنے واقعہ۔ تو ینگ شوہر ہو تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ہمارے تو شوہر عمر کے بھی بڑے ہوں اور اب ہماری عمر کے بھی ہوں، ینگ بھی ہوں، ڈاؤٹ تو بہت ہی ایسا لفظ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے بھائی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے شوہر کا ذرا نظر رکھنا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسی تنبوہ کر رہے ہوتے ہیں، وارننگز دے رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے مائنڈ پولیوٹ کر رہے ہیں ان کا، بیٹا اپنے شوہروں پہ نظر رکھنا، کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے، ٹائم لگتا ہے ٹرسٹ ڈیولپ ہونے پہ، ہمیں نہیں پتا مرد کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ پہ مشن تھا، مردوں کا بھی مشن ہوتا ہے، مردوں کے بھی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز ویسے نہیں دین کے سنبھال رہے، لیکن دنیا کے تو وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں نا، کس عورتوں میں وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آفس میں کس طریقے سے عورتیں ان کو سیڈیوس کر رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہ گھر آ رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ لڑنے بھڑنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں ہم ان کا۔ حضرت خدیجہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا باندھ کے غار ہرا لے کے جاتی تھیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ باہر نکلیں کھانا نہیں دیں گے آپ کو، فون میں لگے رہتے ہیں آپ باہر آئیں ذرا ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ پیار محبت اس رشتے میں بالکل مفقود ہو کے رہ گیا، خود کیا ہے ہم نے، انیشیٹ کریں اپنے شوہروں کو پیار محبت سے، اور پیار محبت رومانس والا پیار محبت نہیں، سوچیں واقعی کہ واقعی رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سوچیں کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک لڑکا آ کے اسپانسرشپ لیتا ہے، نکاح کرتا ہے عزت کے ساتھ، اس کو 4 لوگوں میں لے کے جاتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کو شیلٹر دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، بیسک چیزیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا بیسک چیزوں پہ ہی دیکھو،
یہ تو ہم لگژری ہے نا کہ ہمیں تو اپنا گھر ہو ہمارا، تو ہمارے پاس تو گاڑی بھی ہو، تو بچے اچھے اسکول جائیں، تو ہماری لگژری ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا ہے ہمارے شوہروں سے کہ تم نے اتنی لگژری کیوں نہیں دی اپنی بیویوں کو؟ بیسک چیزوں کو کہا ہے کہ وہ ضرور پرووائڈ کرنا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں دے رہا ہے ہمارا شوہر، ٹھیک ہے، اور ہمیں دین سے نہیں روک رہے، تو اس سے بہترین نعمت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ وجدک ضالًا فہدی، تو ہدایت یہ مل جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ شک نہیں کرنا ہے اپنے شوہروں پہ۔ جا کے واچفل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بڑی تھی نا عمر میں، تو جا کے دیکھتی تھیں اچھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں جا کے ان کو لے کر آ رہی ہیں، بس یہ دیکھنا کہ طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی، کھانا 2-3 دن ہو گئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ماؤنٹین میں، تو جا کے کھانا دے کر آ جانا، جا کے ان سے کوئی تھوڑی بہت بات کر کے واپس گھر آ جانا، یہ ان کے بارے میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے نا، یہ کہ ووجدک عائلا فاغنا، عیال جو میں نے تمہیں دے دیا نا، عیال، اس کو یہ غنی کر دیا اس نے تمہیں، صرف پیسہ ہی نہیں دیا خدیجہ نے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک ڈیولپ کر دی نا، ایک بہترین کرائٹیریا سیٹ کر دیا تھا، سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تھا کمپینین شپ کا، وہ ان کو کسی اور اسپاؤس سے ملا ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوگی تو اس میں حضرت خدیجہ کا جو کردار تھا وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی ان سے کیسے معاملہ کرتے تھے، سیرہ میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکیاں اپنے لیے وہ کریڈیبلٹی بٹھائیں اپنے شوہروں کے لیے، کہ وہ آپ کی پریزنس کو فیل کریں، آپ کو مس کریں، آپ کی جانے کو مس کریں۔ اس کے لیے آپ کو چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الہڑ مٹیار بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شوہروں کے لیے سکون کا باعث بننا ہے، لِتَسْكُنُوهَا، سکون کا باعث یہ ہے کہ اپنے شوہروں کو سمجھیں، یہ کیپیسٹی ہے ہمارے اندر، حضرت خدیجہ بتاتی ہیں کہ ہے، یہ عورت کے اندر کیپیسٹی ہے، اپنے شوہروں کو کمفرٹ دیں، ان کی بات سنیں، وہ جو کر رہے ہیں، آئسولیٹ ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہے ہیں وہیں پہ ان کا خیال رکھیں، ڈیمانڈنگ نہ ہو ان کے ساتھ۔ خدیجہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، اور ہمارے لیے سب سے پہلی ایمان لانے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گی کہ پہلے میرے گھر والے ایمان لے کر آئیں، پہلے تو یہ کریں، پہلے وہ ہوگا تو میں کام کروں گی۔ جب کچھ نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویک میں، اور ہم یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، اس میں ان کی اولاد کا جو معاملہ رہا ہے، اور یہ کہ ہمارے لیے یہ کرائٹیریا بنا لینا کہ عبادت، یعنی کہ حضرت خدیجہ کے آپ نے جو آج ٹیک اویز ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دوں ٹیک اوے کیا لے کے جانا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں پہ حضرت خدیجہ کا جو رول ماڈل ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ عورت کے لیے کرائٹیریا مال نسب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کریکٹر ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے ہم کیا کرائٹیریا بنائیں گے کہ اخلاق ہو اور اس کا کریکٹر ہو، کہ وہ شخص جو ہے وہ دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا میسرہ جو ہے، انہوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا نا کہ انہوں نے کیا کیا ڈیل کیا، یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی ڈیل مل رہی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ چیٹ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ نا ایکچولی شام میں انٹر ہو رہے تھے بارڈر میں، جیسے بارڈر انٹر ہو رہے تھے وہاں سے جاتے ہوئے، جدہ سے آگے جاتے ہوئے، تو وہاں پہ کسی نے وہاں سے اور ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس فلاں فلاں سامان ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پروڈکٹس ہیں، تو انہوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اندر نا بہت ڈیمانڈ ہے، سپلائی ہے نہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو تم نا اس کو جتنے میں بیچ رہے ہو اس سے ڈبل میں بیچنا، کیونکہ تم جتنے میں بھی بیچو گے وہ اتنے میں تمہارا بک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی تجارت کی جرنی دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں کسی بھی عورت کو جو بیوہ ہو جائے، جو طلاق یافتہ ہو، یا جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، جس کے بچے جو ہیں ڈسیبل ہوں، یا بچے نہ ہو رہے ہوں، بچے ہو کے مر رہے ہوں، ہمیں اگر ان کو منحوس قرار دیں گے، ہم ان کے لیے کوئی ایسے ٹائٹل رکھ دیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں سبز قدم ہے، اور یہ تو جو ہے نا منحوس ہے، اور یہ جو بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں بھی اور اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کنڈیم کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت پکڑ کرنی ہے اس چیز کی، کیونکہ اس کی وجہ سے خیر کا کام رک جاتا ہے۔ اگر حضرت خدیجہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سبز قدم ہیں، یہ منحوس ہیں، تو دین کا کام کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن میں مینشن کرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل بناتے ہیں۔ تو اپنے لیے، اپنے ساتھ جو معاشرے کی عورتیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، ان کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ وہ آلریڈی ایک تکلیف سے گزر رہی ہیں، وہ آلریڈی کسی کو مس آؤٹ کر رہی ہیں اپنی زندگی میں، ایک بہت بڑا فیکٹر مس آؤٹ کر رہی ہیں، ہمیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا ہے ایز اے مومن، کہ ایز اے ہیومن بھی سوٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے نا بلا وجہ کے ٹائٹل دیں اور ان کو جج کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو منحوس عورتیں ہیں اور یہ ویسی ہیں،
جبکہ یہ اتنی پوٹینشیل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ایسی ہی عورتوں کو آزماتے ہیں جن سے دین کا بہترین کام لینا ہوتا ہے، اور میں اپنی زندگی میں جتنی بھی ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو کسی اس طریقے سے ٹرائل سے گزری ہیں، وہ میرے لیے بہترین انسپریشن ہے کہ میں ان کو صرف دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ 1% بھی جیسی میرے اندر نا وہ قناعت آ جائے، 1% بھی جیسی میرے اندر وہ کانفیڈنس آ جائے، 1% بھی میرے جیسا سمجھداری آ جائے، کیسی بھی عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو شکوہ کرنے والی ہوتی ہیں اور جو ہے نا غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں، لیکن میرے سامنے ایسی بھی عورتیں ہیں جو ان تکلیفوں سے گزری ہوئی ہیں اور وہ آج بھی اتنی ہمت دے رہی ہوتی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ان کے آگے میرا کیا، مجھے کیسے جنت مل جائے گی؟ ان کی تو جنت کنفرم ہی کنفرم ہے، میرے پاس تو 10 نعمتیں، ان کے پاس اگر وہ نعمتیں نہیں ہیں تو ان کی تو نعمت ان کو ملی ہی ملی، میرا کیسے کمپیریزن کریں گے اللہ تعالیٰ؟ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنا ڈیفینڈ کر پاؤں گی؟ اتنی بہترین پرعزم عورتیں وہ میرے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے وہ جزائے خیر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، کبھی بھی کسی عورت کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے کہ صحیح کریکٹر اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے، عورتوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی عورتوں، ہم اپنے معاشرے محلے کی عورتوں، اپنے جو مسلم امہ کی عورتیں ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح سے طریقے سے جج نہ کریں کہ وہ طلاق یافتہ ہیں، وہ بیوہ ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو رہے ہیں تو مر رہے ہیں، بچے ڈسیبلڈ ہیں۔ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم نے آیت کیا پڑھ لی آج؟ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی سوائے سے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں کسی کو بھی ٹائٹل دے رہی ہوں نا تو یہ اس کو نہیں دے رہی ہوں، میں اللہ کو کہہ رہی ہوں او اللہ، اللہ نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ خوش ہوں، ان کا ساتھ دیں، ان سے سیکھیں کہ بھی آپ نے کیسے اس جرنی گزار لی، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کسی کے ساتھ بغیر ساتھ کے ہونا، آپ نے کیسے جو ہے اس جرنی کو گزار لیا؟ سنا کریں ان کی کہانیاں، ان سے ہمت لیا کریں، وہ آپ کے لیے بہترین بہترین رول ماڈلز ہیں اس معاشرے میں، نہ کہ یہ کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کے انڈر آ کے لوگوں کو تانے دینا اور ان پہ جو ہے الزام لگانا اور ان پہ تہمت لگانا شروع کر دیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس حالات میں ہمارے لیے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک انسان مشکل حالات میں اسٹرانگ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹرانگ بن سکتا ہے، جی بالکل، ہمیں مشکل حالات اسٹرانگ بنانے کے لیے ہی آتے ہیں، اس لیے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل حالت ہے وہ آپ کو اسٹرانگ بنائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته